अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ के द इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो शुरू करते हैं। ये आसान टॉपिक है। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पॉपुलेशन क्या होती है? किसी मुल्क में कितनी आबादी है, और आबादी को हम मुख्तलिफ़ एंगल्स से देख सकते हैं। एक एंगल ये है कि कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, मेल और फीमेल। एक एंगल ये है कि कितने आ, लोग कितनी उम्र के हैं, 0 से 10 ईयर्स से कितने हैं, 11 से 20 कितने हैं, 21 से 30 कितने हैं, 31 से 40 कितने हैं, 41 से 50 कितने हैं, 51 से 60 कितने हैं, 61 से 70 कितने हैं, 71 से 80 कितने हैं। और इसको हम ग्राफ से शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 मिलियन, 100 मिलियन थोड़ी बड़ी फिगर हो गई, चलें 50 मिलियन जो है वो हमारी 0 से 10 है, और हमारी जो है वो 60 मिलियन जो है वो लेट सपोज़ 11 से 20 है, और जो हमारी 40 मिलियन जो है वो 21 से 30 है, और हमारी जो है वो 30 मिलियन जो है वो 31 से 40 है। तो देखें ये साइज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली कहीं से चौड़ा होगा जो ज़्यादा पॉपुलेशन जिस तरफ होगी, कहीं से पतला होगा जहाँ पॉपुलेशन कम होगी। और लेट सपोज़ खाली 5 मिलियन जो है 71 से 80 हैं। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, इस पिरामिड के शेप से हम कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। मैं अभी आपसे इसको डिस्कस करूँगा। तो पहले तो ये बात समझ लें कि पॉपुलेशन जो है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन है। पॉपुलेशन जो है वही प्रोड्यूस करेगी, वही खेती उगाएगी, वही इंडस्ट्री में काम करेगी, उसी ने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, उसी ने सर्विस प्रोड्यूस करनी है। तो पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से पॉपुलेशन को ऑप्टिमाइज़ करना भी ज़रूरी है। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये है कि अपने रिसोर्सेज के हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो काम करती हो। ऐसा हो कि पॉपुलेशन तो बहुत सारी है लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रही, या वो बहुत लो लेवल काम कर रही है, इसकी वजह से प्रोडक्शन कोई ख़ास नहीं हो रही, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो फिर हेल्पफुल होने के बजाय बर्डन बन जाती है। तो पॉपुलेशन होना और फिर पॉपुलेशन को सही इस्तेमाल करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा, पॉपुलेशन जो है उसके साथ पहली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रोथ। पॉपुलेशन हर साल किस रफ्तार से बढ़ती है? तो इट इज़ शोन इन परसेंटेज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 5% या 3% या 1%। तो कितनी परसेंटेज से पॉपुलेशन ग्रो करती है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। पाकिस्तान में जो है वो लास्ट सेंसस में, बल्कि यूँ कहें कि 2017 में एक सेंसस हुई थी, उससे पहले एक सेंसस हुई थी जो कि 1998 में थी। तो 2017 यानी 2017 में जो सेंसस हुई थी, सेंसस कहते हैं पूरे मुल्क में से आबादी का डेटा कलेक्ट किया था घर घर जाके कि कहाँ किस घर में कितने लोग रहते हैं, किस सूबे में कितने लोग रहते हैं, किस शहर में कितने लोग रहते हैं। तो आबादी का सेंसस हुआ था। तो उसमें 2017 में आया था कि हमारे यहाँ हर साल 2.40% आबादी पहले से बढ़ जाती है। जबकि 1998 में एक सेंसस हुई थी, उसमें डेटा आया था कि हमारे यहाँ जो है वो 2.34% से हर साल आबादी बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि हमारी आबादी बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी है क्या? ओके। तो जनरली दुनिया में आबादी बढ़ने की रफ्तार जो है वो 1% के अराउंड कहीं है, और कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिनमें आबादी बढ़ने की रफ्तार 1% से भी कम है, और दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे आबादी बढ़ने की रफ्तार -1% या -1.5% है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल उनके यहाँ पहले से लोग कम हो रहे हैं। तो आबादी बढ़ने की रफ्तार पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया की जो ग्रोथ रेट है आबादी का वो तकरीबन 1% है, और हमारा जो है वो 2.3 या 2.4 है, तो विच इज़ हायर। अच्छा, आबादी बढ़ने की रफ्तार के लिए हम दो चीज़ें लेते हैं। हम बर्थ रेट लेते हैं, हर साल कितने लोग पैदा होते हैं,
مائنس ڈیتھ ریٹ رہتے ہیں، ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں، تو اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ہر سال کتنے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے آبادی میں. ٹھیک ہے جی. تو برتھ ریٹ فار ایگزامپل کسی ملک کا کم ہو رہا ہے لیکن ڈیتھ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے، تو آٹومیٹکلی ابھی بھی پاپولیشن کم نہیں ہو رہی. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں برتھ ریٹ گر رہا ہو، ان کی کوئی پلاننگ ہو ایسی کہ برتھ ریٹ کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا، پاپولیشن آلریڈی زیادہ ہے، تو برتھ ریٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ برتھ ریٹ کم ہو جائے، لیکن صحت کی سہولیات بہتر ہو رہی ہیں تو ڈیتھ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے. تو اوور آل پاپولیشن گروتھ ریٹ کے لیے دونوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اب ایسا تو نہیں کر سکتے ہم کہ ڈیتھ ریٹ بڑھا دیں اور زیادہ لوگوں کو ماریں. ٹھیک ہے نا. تو پاپولیشن کے زیادہ ہونے کی، پاپولیشن گروتھ کے زیادہ ہونے کے مختلف ریزنز ہیں. تو پاپولیشن گروتھ کے زیادہ ہونے کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پاپولیشن گروتھ کے زیادہ ہونے کا ایک ریزن جو ہے وہ ہے آپ کی ارلی میرجز. ارلی میرجز کیا ہوتی ہیں کہ ارلی میرجز جب ہوتی ہیں، کوئی لڑکا لڑکی 17 سال کی 18 سال کی عمر میں جب ان کی شادی ہوتی ہے، تو نارملی جو انسان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 40 ایئرس 35 to 40 ایئرس کی ایج تک پیدا ہوتے ہیں. تو کسی کے 18 سے لے کے 40 ایئرس تک اس کو 22 ایئرس مل گئے تو زیادہ بچے پیدا ہونے کا چانس ہے. اس کے برعکس بہت سے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ 30 ایئرس میں شادی ہو رہی ہے، تو 30 ایئرس to 40 ایئرس میں آپ کے پاس ٹائم کم ہے بچوں کی پیدائش کا. تو دس از ون ریزن کہ ارلی میرج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پاپولیشن زیادہ، گروتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک لو پروڈکٹیوٹی والی سوسائٹی ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی یعنی زیادہ تر لوگ چھوٹے چھوٹے لیبر ٹائپ کام کرتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلڈرن آر یوزڈ ٹو ارن منی. اب ایک صاحب ہیں، وہ لیبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے 5 بچے ہو جائیں گے، میں 2000 روپے کماتا ہوں ایک دن کے، اگر میرے 5 بچے ہو جائیں گے، ہر بچہ بھی 1,000 بھی کما لے تو 5,000 ان کے بھی آ جائیں گے، تو اس کی مدد سے ہمارے جو ہاؤس ہولڈ انکم ہے وہ بڑھ جائے گی. تو جس سوسائٹی میں لو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، ایک بندہ کم پیسے کما رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں اگر زیادہ لوگ ہوں گے کام کرنے والے تو وہ زیادہ فیملی انکم ہماری ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہم زیادہ بہتر حالات سے گزار سکتے ہیں. تو پھر وہ چاہیں گے کہ ہمارے یہاں بچے زیادہ ہوں. اسی طرح سے ہمارا اور ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ ایسا امیج ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہائی برتھ ریٹ ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، کہ جس کے ہاں زیادہ بچے ہیں وہ پسندیدہ اچھی بات ہے، کم بچوں کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح سے اس میں ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ بھی ہے. ریلیجس بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ جی بچے اور ان کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب پیرنٹ کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو کہاں سے کھائے گا، اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ ہی جائے گا. تو وہ ایزیلی یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر بچے زیادہ ہی ہونے چاہیے تاکہ ہماری فیملی میں ارننگ زیادہ ہو. تو جن سوسائٹیز کے اندر اس طرح کی بلیفس ہیں ان کے ہاں برتھ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں وہ اس طرح سے ریلیجس نہیں ہوتی ہیں، وہ بڑا حساب کتاب رکھتی ہیں کہ بھائی میں تو مہینے کتنے کماتا ہوں، اگر میں 10 بچے پیدا کر لیے تو 10 بچوں کا تو حساب کتاب بہت مشکل ہو جائے گا، ان کو کیسے مینیج کروں گا. تو جو سوسائٹیز کم ریلیجس ہوتی ہیں ان کے یہاں نارملی برتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بات ہو گئی. اسی طرح سے ایک اور ریزن ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، پاکستان جیسی سوسائٹی میں ایک سٹائل ہے لائف کا کہ خواتین جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. جب مرد کام کریں گے تو فار ایگزامپل ایک صاحب ہیں، ان کی یہاں جو ہیں وہ 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بیٹیاں تو اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی شادی ہو کر، تو پھر میرے گھر میں گھر چلانے کے لیے کون ہوگا، تو میرا ایک بچہ اور ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہو جائے. پھر اگر نہیں ہوتا تو سوچتے ہیں چلو ایک بچہ اور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیٹا ہو جائے. تو ڈیزائر فار سن، چونکہ ہماری سوسائٹی ڈیپینڈنٹ ہے، میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو مردوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے ارن کرنے کے لیے. اچھا یہ اچھا ہے یا برا ہے کی بات نہیں ہو رہی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے برتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے یا پاپولیشن گروتھ زیادہ ہوتی ہے. تو ڈیزائرز فار سن کی وجہ سے بھی لوگوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک ریزن پاپولیشن گروتھ زیادہ ہونے کا مائیگریشن ہے. مائیگریشن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک لوگوں کا ٹریول کرنا رہائش کے لیے. ایک ہوتی ہے امیگریشن، ایک ہوتی ہے ایمیگریشن. وہ آسان ہے. امیگریشن کو ان کے آئی سے وہ کریے ریلیٹ کیجئے، اور ایمیگریشن کو ایگزٹ کے ای سے ریلیٹ کیجئے. تو بعض لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، بعض لوگ ملک میں آتے ہیں. اگر اوور آل ملک چھوڑ کے لوگ کم گئے اور ملک میں آئے زیادہ تو پاپولیشن زیادہ نظر آئے گی. تو اس لیے امیگریشن اگر کسی ملک میں زیادہ ہو رہی ہے، امیگریشن کم ہو رہی ہے، تو بھی آپ کے ملک کی پاپولیشن بڑھے گی. بہت سے ویسٹرن کنٹریز جہاں پہ کہ پاپولیشن گروتھ بہت کم ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اگلے سال ہمارے لوگ اور کم ہو جائیں گے، جبکہ ہم تو بہت کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم تو بڑا زبردست پروڈکشن کر سکتے ہیں. ایسی سوسائٹی کے اندر ہمارے پاس ورکرز ہونے چاہیے، اور ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. تو کیوں نہ ہم باہر سے لوگوں کو گائیڈ کریں کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے رہیں، اتنی اچھی فیسلٹیز ہیں. تو وہ امیگریشن کے تھرو اپنی پاپولیشن بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل کینیڈا ہے، وہاں پہ اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے. ویسٹرن کنٹریز یعنی یورپین کنٹریز بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ پاپولیشن گروتھ نیگیٹو ہے، تو وہ باہر سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آ کے ان کے ملک میں آباد ہوں. تو پھر وہ چوزی ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کو اپنے ملک میں آنے کے بجائے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ اسکلفل لوگ آئیں گے تو ہم ان کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دیں گے، اور زیادہ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ملک جو کہ غریب ملک ہیں، ان میں پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں سے سارے پڑھے لکھے لوگ مزید نکل کے ان ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں پاپولیشن کم ہوتی ہے. تو آلریڈی ایک ملک جس کی پروڈکٹیوٹی بڑی لو تھی، بہت ہلکا پھلکا کام کرتے تھے، لوگ پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، اور اس میں سے بھی جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین شروع ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں برین ڈرین، یعنی زیادہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ نکل کے دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو گئے. تو اگر امیگریشن زیادہ ہے تو بھی اچھا. ہمارے ملک میں امیگریشن یعنی آنے والے کون سے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں کون آگے رہتا ہے؟ تو جو ہم سے غریب ملک والے ہیں وہ ہمارے ملک میں آگے رہتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں آ کے رہتے ہیں وہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں. تو ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو وہاں سے آتی ہے، اور پھر ان کے جب وہ یہاں آ جاتے ہیں پھر ان کے بچے، تو آٹومیٹکلی پاپولیشن گروتھ اور بڑھ جاتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہمارے یہاں سے جا جو رہے ہیں تو لو پروڈکٹیوٹی والے آ رہے ہیں اور ہائی پروڈکٹیوٹی والے ہمارے ملک سے جا رہے ہیں. خیر، تو اوور آل اگر امیگریشن زیادہ ہے اور ایمیگریشن کم ہے تو ہم کہتے ہیں نیٹ مائیگریشن اگر زیادہ ہوگی تو آٹومیٹکلی پاپولیشن گروتھ زیادہ ہوگی. پھر گورنمنٹ کی پالیسیز ٹورڈ گورنمنٹ کتنی اویئرنیس، گورنمنٹ پالیسیز اینڈ اویئرنیس. جیسے جن ملکوں کی پاپولیشن مائنس میں ہوتی ہے، نیگیٹو میں ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہیں کچھ اس طرح کی کہ اگر آپ کے یہاں ایک بچہ ہے تو ہم اس کے سارے خرچے اٹھائیں گے جب تک وہ چھوٹا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے $100 دیں گے. اگر 2 بچے ہوں گے تو $200 دیں گے، اور 3 بچے ہوں گے تو $300 دیں گے. تو خود بخود انسینٹیو ہوتا ہے ان ملکوں میں بچے پیدا کرنے کے لیے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ انسینٹیو ملے گا. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. اسی طرح سے گورنمنٹ جو فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ کیئر، فری سب کچھ دے گی بچے پیدا ہونے پر، تو پھر وہ لوگ سوچیں گے کہ ہونے چاہیے. ادھر سے فادرز کو لیو دے دیتے ہیں، پیٹرنیٹی لیوز کہلاتی ہیں. مدر جب ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو مدر کو جو لیو ملتی ہے وہ میٹرنیٹی لیو کہلاتی ہے. اور اگر ان دنوں میں جب کہ فادر کو بھی گھر پہ رہنا چاہیے، یہ سہولت بھی دینا شروع کر دیں کہ مجھے تو اور زیادہ آپ کو وہ انکریج کر رہے ہیں کہ جی آپ کے یہاں بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ گورنمنٹ پالیسیز ہیں. اسی طرح سے پاپولیشن کم کرنے کی بھی گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اویئرنیس، جیسے میں نے لکھا، یہ گورنمنٹ ایسے اسکیمس چلائے کہ جی لوگوں کو یہ سمجھائے کہ آپ جلدی جلدی بچے پیدا نہ کریں، کم بچے ہوں گے تو آپ زیادہ مینیج کر پائیں گے. جن ملکوں کی پاپولیشن گروتھ بہت ہائی ہے تو وہ اس طرح کے پیغامات گورنمنٹ نشر کرتی رہتی ہے. تو گورنمنٹ کبھی وہ نشر کر رہی ہے، کبھی نہیں کر رہی، کبھی وہ پالیسی کو پش کر رہی ہے، کبھی نہیں کر رہی. تو ایسی صورت میں کبھی تو وہ کنٹرول کر پاتی ہے، تھوڑی سی پاپولیشن گروتھ کم ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. تو آپ نے اس طرح کے بینرز یا سائنس دیکھے ہوں گے کہ جی کم بچے خوشحال کرانا، اس طرح کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے پاکستان میں کہ پاپولیشن گروتھ تھوڑی سی کم ہو. تو یہ مختلف ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کسی ملک کی پاپولیشن گروتھ زیادہ ہوتی ہے. پاپولیشن زیادہ ہونے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. اچھا، پہلے ہم پاپولیشن گروتھ ہونے کے زیادہ پاپولیشن گروتھ ہونے کے نقصان پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈس ایڈوانٹیجز آف ہائی پاپولیشن گروتھ. اچھا، جس طرح سے میں لسٹ بنا رہا ہوں نا، یہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے.
یہ لسٹ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی اپنے سوالوں کو جواب دینے میں. ڈس ایڈوانٹیجز آف ہائی پاپولیشن گروتھ. کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ یقیناً ان ملکوں میں یہ مسئلے زیادہ ہوں گے جن ملکوں میں وسائل کم ہوں گے، ریسورسز کم ہوں گے. ایک ملک ہے اس میں کام اتنے زیادہ ہیں، اتنے زبردست مشینری لگی ہوئی ہے، انفراسٹرکچر ہے جناب، بہت ہی پل بنے ہوئے ہیں، بجلی بہت ہے، سب کچھ ہے، تو وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہو تو وہ ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھائے گی اور زیادہ چیزیں پروڈیوس کرے گی اور ایکسپورٹ بڑھیں گی اس ملک کی، تو وہ ملک اور امیر ہوگا. ایسے ملک میں پاپولیشن گروتھ کا ایڈوانٹیج ہے. تو ڈس ایڈوانٹیج ظاہر ہے ان ملکوں میں ہوگا جن ملکوں میں پاپولیشن بہت ہائیلی اسکلڈ نہیں ہے، ملک کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، تو وہاں پہ سے ڈس ایڈوانٹیج ہونے کی شکل بنتی ہے. تو پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا فوڈ انسیکیورٹی. بہت سیدھی سی بات ہے، جتنے لوگ ہوں گے اتنا کھائیں گے. ٹھیک ہے، اور جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنی ان امپلائمنٹ کے چانس ہوں گے. اب یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے باہر، لیکن یہ پوائنٹ ہے کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو اب فار ایگزامپل میرے پاس ملک میں 4 ہی فیکٹریاں ہیں، اب ان 4 فیکٹریوں میں 5,000 ہی لوگ آ سکتے ہیں، تو اگر 6,000 لوگ ہوں گے تو پھر 1,000 فارغ ہوں گے، ان امپلائڈ ہوں گے. تو اگر پاپولیشن گروتھ ان چیکڈ ہوگی، ان بیلنسڈ ہوگی، اکانومی ترقی نہیں کر رہی لیکن پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بڑھے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز کی شارٹیج ہو جائے گی، کیونکہ جب ظاہر ہے ایک ہسپتال ہے اس میں بہت سارے لوگ آئیں گے، جب زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ لوگوں کے اوپر ڈیوائڈ ہوں گے پر بیڈ کے حساب سے. وہی ہیلتھ فیسلٹیز کسی ایسے ملک میں ہوتی ہیں جہاں پاپولیشن کم ہوتی ہے تو کافی پڑ جاتی ہیں، لیکن اس ملک میں جہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز کم پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کتنے بیڈس پر پیپل ہیں، اس طرح کی چیزیں. واٹر سپلائی، جیسے فوڈ سیکیورٹی ہے ویسے واٹر سپلائی پہ پریشر پڑتا ہے، جتنے لوگ ہوں گے اتنا پانی استعمال ہوگا. الیکٹرک یوزیج، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی سپلائی کم پڑ جائے گی، واٹر سپلائی کم پڑ جائے گی، لوگ بڑھیں گے تو. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جیسے کہ ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہیں وجہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کم پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ کم پڑ جائیں گے. اسی طرح سے ایسے ملکوں میں جہاں بہت زیادہ پاپولیشن ہوگی اور ریسورسز کم ہوں گے. بار بار میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ مسئلے ان ملکوں میں ہیں جہاں پاپولیشن تو بڑھ رہی ہے لیکن ریسورسز نہیں بڑھ رہے. وہ ملک اپنے آپ ترقی نہیں کر رہا، بس لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرا رہا، نئے نئے راستے نہیں دکھا رہا کمانے کے، نئے نئے پروڈکشن کے طریقے نہیں بتا رہا، نئی نئی فیکٹریز نہیں لگوا رہا، مزید زمینوں کے اوپر ایگریکلچر بہتر نہیں کر رہا اپنا. تو کمانے کے ذریعے نہیں بڑھا رہا لیکن پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو یہ مسئلہ بڑھتے رہیں گے. اچھا، اسی طرح سے جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو چائلڈ لیبر شروع ہو جائے گا، یعنی بچے پھر کام کرنا شروع کر دیں گے. جب بچے کام کرتے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں تو بظاہر کچھ وقت تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی بچے کما کے لا رہے ہیں گھر میں، لیکن وہ بچہ جو ابھی تو 1,000 500 روپے 200 روپے 300 روپے کما رہا ہے، لیکن جب وہ چائلڈ لیبر میں چلے جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، تو وہ اتنا ہی کماتا رہتا ہے لائف لانگ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گئی چائلڈ لیبر. اسی طرح سے ٹرانسپورٹس کی سروسز پہ شارٹیج ہو جائے گی. ٹرانسپورٹ کی سروسز، ہر چیز جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا، ہر اس چیز کے اوپر آپ یہ لگا سکتے ہیں، ہر چیز کی شارٹیج ہوگی. ہاؤسنگ کہہ لیں، ہاؤسنگ کی شارٹیج ہوگی. اور کرائمز بڑھ جائیں گے، جب بہت زیادہ لوگ ہوں گے ان امپلائمنٹ ہوگی. ان امپلائمنٹ سے ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے کرائم. تو ان امپلائمنٹ اور انفلیشن، امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو، مہنگائی بہت زیادہ ہو، کرائم ریٹ بڑھ جائے گا. تو یہ مسائل ہیں بہت ہائی پاپولیشن گروتھ ریٹ کی ان ملکوں میں جن میں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہو رہی ہو، پاپولیشن گروتھ بہت ہائی ہو اور لو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. ہمارے ملک کی جو پاپولیشن گروتھ ہے، کینیڈا ڈریم کرتا ہے کاش ہماری بھی ایسی ہوتی، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. یا یورپ کے بہت سے ملک ڈریم کرتے ہیں کاش ہماری ایسی ہوتی، لیکن جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں وہاں پہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر پاپولیشن گروتھ کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر کچھ پوائنٹس ہیں، یہ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں جیوگرافی کے اندر. تو سب سے پہلے تو نمبر 1، آپ کو اویئرنیس اینڈ اویئرنیس، لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں. اویئرنیس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھائیں کہ اگر آپ تھوڑا سا گیپ دیں گے اپنے بچوں کی پیدائش میں تو آپ زیادہ بہتر بچے پال سکیں گے. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. فار ایگزامپل
ایک صاحب ہیں جو بچوں کو، یا ایک جوڑا ہے جو بچوں کی تربیت کرتا ہے. ابھی ایک بچہ ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، ابھی اس کو بھی 1 سال کا ہوا کہ دوسرا بچہ ہی پیدا ہو گیا، پھر تیسرا بھی ہو گیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کم وقت دے پائیں گے چھوٹے بچے کو، پھر اگلا چھوٹا بچہ آ جائے گا، اس کے اوپر محنت کریں گے. اس طرح کی اویئرنیس دیتے ہیں لوگ کہ آپ تھوڑا سا وقفہ دیں اپنے بچوں کی پیدائش میں. بچے کم نہ کریں لیکن وقفہ دیں، تاکہ آپ مناسب وقت دے سکیں ہر بچے کو اس کی تربیت کے لیے. اس طرح کی اویئرنیس دی جا سکتی ہے جو اینٹی ریلیجس بھی نہیں ہے. اس میں ریلیجس کے خلاف، ریلیجن کے خلاف بھی بات نہیں ہو رہی کہ بھئی رزق کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا، یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ تربیت اچھی کر سکیں گے اگر آپ تھوڑا سا گیپ دے کے بچے پیدا کریں گے. ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹڈ جب بچے ہوں گے تو اس سے بہت فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے سب لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا تو میل اور فیمیل دونوں پاپولیشن ایجوکیٹ ہو گئیں. تو اس سے کیا ہے، اچھا یہ پوائنٹس جو ہے نا یہ بہت کام کے ہیں، یہی پوائنٹس لکھنے ہیں آپ کو. فار ایگزامپل سوال آئے گا کہ جی آپ کیسے ریڈیوس کریں گے آپ پاپولیشن کو، تو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ایجوکیشن سے کیسے پاپولیشن ریڈیوس ہوتی ہے. جب ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ تھوڑا برڈن فیملی کا کم ہوتا ہے. لوگ یہ سوچنا کم کر دیتے ہیں کہ صرف لڑکیاں، صرف لڑکے ہی کمائیں گے. لڑکی بھی گھر سپورٹ کر سکتی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے دھکے کھا کھا کے کمائے. وہ گھر میں بیٹھ کے بھی اگر ایجوکیٹڈ ہے تو کما سکتی ہے، اسکول میں پڑھا سکتی ہے، آن لائن کوئی کاروبار شروع کر سکتی ہے. تو ایجوکیشن سے جب اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی لڑکی بھی کام کچھ نہ کچھ فیملی سپورٹ کر سکتی، تو سنس کی خواہش کچھ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن سے کیا ہوتا ہے، ایک ریزن بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا کہ جن ملکوں میں بچے اور بچیاں ایجوکیٹ ہوئے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو چاہیے ہوتے ہیں 18-20 سال کہ پہلے تعلیم حاصل کریں گے پھر جاب کریں گے. تو ارلی میرج نہیں ہوتی. تو ایک تو ریلائنس آن سنز کم ہو جاتی ہے، ارلی میرجز کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایجوکیٹڈ بندے کو اویئرنیس بھی دینا آسان ہے. تو اویئرنیس تھوڑی بڑھ جاتی ہے کہ یار ہم تھوڑا سا گیپ کر لیتے ہیں. جب گیپ ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کے بچوں کی تعداد کم ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ ایک کام کر سکتے ہیں، چائلڈ لیبر پہ بین کر دیں. چائلڈ لیبر بین کر دیں تو بچے جو بہت سارے بچے پیدا کر رہے تھے، بچے تو پیدا کر لیے انہوں نے اتنے سارے، لیکن وہ کہیں فارملی جاب نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا، بچے بھی ہو گئے، ان کو کھلانا پلانا بھی ہے لیکن وہ کما کے بھی نہیں جا رہے. تو اس سے بھی لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہر وہ فیسلٹی جس سے کہ برتھ کے بیچ میں گیپ آتا ہے، ہر وہ فیسلٹیز آپ پرووائڈ کریں فری آف کاسٹ، چیپ، سستی پرووائڈ کریں پبلک کو. تو پبلک ان فیسلٹیز کو یوز کر سکتی ہے. اب وہ فیسلٹیز کیا کیا ہیں، بہت سارے طریقے ہیں اس میں جس کے تھرو کہ ایک فیملی پلان کر سکتی ہے کہ ہم برتھ میں گیپ کرتے ہیں. اس میں کچھ آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ میتھڈز بھی یوز کیے جا سکتے ہیں جس کے تھرو کہ آپ پاپولیشن کے گروتھ کو یا بہت جلدی جلدی بچے پیدا ہونے کو روک سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹیز اگر بہت مہنگی ہوں گی تو ظاہر لوگ کہیں گے اب چھوڑو بھائی کون استعمال کرے. تو اگر یہ فیسلٹیز آسان ہوں گی، سستی ہوں گی، ایزیلی اویلیبل ہوں گی، تو پھر یہ ان کو یوز کرنا جو ہے آٹومیٹیکلی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یوزنگ دا برتھ گیپ فیسلٹیز، ان کو کانٹراسیپٹیو بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں. تو یہ جس سوسائٹی میں فریلی اویلیبل ہوں گی اس سوسائٹی میں گروتھ ریٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اچھا، اگین یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ یہ اچھا تھا یا برا تھا. یہ سوال ہے کہ گروتھ ریٹ کیسے کم ہو سکتا ہے، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کیسے کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. اچھا، پھر پاپولیشن کے حوالے سے گروتھ کی بات ہوئی. آگے چلتے ہیں. اب جو پاپولیشن ہمارے پاس ہے اس کا کیا کریں؟ تو اس پاپولیشن کو ہم ہیومن ریسورس کہتے ہیں. ہیومن ریسورس کو پہلے ہر بندہ میرا زیادہ بہتر کام کر سکے، زیادہ اچھا پروڈیوس کرے، تو اس کو مجھے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ہیومن ریسورس اگر میرا ڈیولپڈ ہوگا تو میرا ایک ایوریج آن این ایوریج 1000 روپے، ایک بندہ یا آن این ایوریج 1000 روپے کماتا ہے، اور میں کچھ کوشش کر کے ان کو 2000 روپے پر ڈے پہ لے جاؤں، یا ان کو میں 5000 روپے پر ڈے پہ لے جاؤں، تو یہ لوگ زیادہ کمانے لگیں گے تو آٹومیٹکلی میرا ملک خوشحال ہو جائے گا. پھر مجھے پاپولیشن کا اتنا مسئلہ نہیں رہے گا. تو کیسے اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ کے ذہن میں خود بہت سی باتیں آ ہی رہی ہوں گی. تو سب سے پہلے ایجوکیشن کو لٹریسی ریٹ بھی کہتے ہیں.
لٹریسی ریٹ بڑھایا جائے، ایجوکیشن بڑھائی جائے. ٹھیک ہے. پھر اب ایجوکیشن کے اندر ہی آتا ہے کہ رورل ایریاز کو بھی فوکس کیا جائے کہ یہاں پہ بھی ایجوکیشن بڑھے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ایک شہر کے بندے کو زیادہ ایجوکیٹ کرو تاکہ وہ زیادہ اچھا انجینئر ڈاکٹر بنے، لیکن اگر آپ ایک دیہات کے بندے کو زیادہ ایجوکیٹ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا فارمر بنتا ہے. زیادہ اچھا فارمر بنے گا تو زیادہ بڑی کراپ، اسی جگہ پہ کم جگہ پہ زیادہ کراپ اگائے گا تو ملک کی پروڈکشن زیادہ بڑھے گی. تو صرف اربن ایریاز کو فوکس نہ کریں، اربن یعنی شہری علاقوں کو فوکس نہ کریں، رورل ایریا یعنی دیہاتی علاقوں کو بھی فوکس کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن میں ہی ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ فیمیل ایجوکیشن پہ خاص دھیان دیا جائے. اس سے بھی ہماری پوری کی پوری سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. سب سے پہلے دیکھیں، ایک سوسائٹی کے ڈیولپ ہونے کے لیے صرف ABC پڑھنا یا لب پڑھنا یا انجینئر بننا یا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے. اور ہماری سوسائٹی میں فیمیل اگر ایجوکیٹ ہوگی تو شی بیکمز اے بیٹر مدر. بیٹر مدر کریٹس اے بیٹر ڈیولپڈ چائلڈ. وہ بچے کو زیادہ اچھا سکھائے گی، ہنر بھی دے گی، عقل بھی دے گی، شعور بھی دے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے فیمیل ایجوکیشن پہ فوکس کرنے سے پوری سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اینڈ فیمیل ایجوکیشن سے کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 1، فیمیل ورک فورس بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی. نمبر 2، بیٹر ڈیولپ چلڈرن ایز شی از اے بیٹر مدر. ٹھیک ہے. پھر اسمالر فیملی سائز. یہ دیکھا گیا کہ جہاں فیمیل زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں وہاں آٹومیٹکلی فیملی سائز جو ہے وہ اسمالر ہے، وہ مینیج کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایجوکیشن کے علاوہ اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے. ایجوکیشن پہ کتنا نکل گئے نا ہم. آپ دیجئے بیٹر یا امپروو کر لیں، امپروو انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر کسے کہتے ہیں؟ انفراسٹرکچر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کہ پروڈکشن میں، کام کرنے میں سہولت پیدا کرے اور کام کو پہلے سے بہتر بنائے. فار ایگزامپل الیکٹریسٹی کی سپلائی بھی بڑھائیں اور پرائس کم کریں، لوگ زیادہ پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب بجلی زیادہ ملے گی تو لوگ زیادہ کام چیزیں بنا سکیں گے. اسی طرح سے روڈ نیٹ ورک اچھا کر لیں. ایک بندہ بڑی زبردست چیز بناتا ہے لیکن وہ اتنی دور دراز علاقے میں رہتا ہے کہ وہ پہنچ ہی نہیں پاتا، اس کا سامان نہیں آتا اور وہ ایکسپورٹ بھی نہیں کر پاتا. تو روڈ نیٹ ورک اچھا ہوگا تو آپ کو آٹومیٹکلی جو لوگ اچھے سے اچھا پروڈیوس کر رہے ہیں وہ دور دور تک اچھے سے اچھی منڈیوں تک، اچھے سے اچھی مارکیٹس تک پہنچ سکیں گے. انفراسٹرکچر بہتر کریں، بجلی بہتر کریں، روڈز بہتر کریں، پل بنائیں. آپ جو ہے وہ فیسلٹیز ایسی دیں جس میں کہ جو بندہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے وہ اچھی سیکھ سکے. جیسے کہ آپ جو ہے وہ ٹریننگ اپرچونیٹیز کریٹ کریں. وہ کس طرح کی؟ جیسے کہ جو فارمرز ہیں تو فارمرز کے لیے فارمر ٹریننگ پروگرام ہو کہ آپ کیسے اچھے سے اچھا بیج استعمال کر سکتے ہیں، کیسے اچھے سے اچھی کھاد یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ شہر میں ہیں تو اگر بینکنگ میں ہے تو بینکنگ میں آپ کو ٹریننگ دینی ہے، کیسے اچھے بینکر بن سکتے ہیں. IT میں ہے تو بہتر IT کی ٹریننگ دینی ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے ملک میں بہتر ٹریننگ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر کے بھی جو ہے وہ اپنے ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی ہیومن ریسورس کو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ اپنے نیچرل ریسورسز کو یوٹیلائزیشن کریں. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر سارا سال اتنی دھوپ رہتی ہے، اگر ہم اس کے اوپر کام کر کے اپنے سولر کا کچھ لگائیں اور الیکٹریسٹی فری جنریٹ کرنا شروع کر دیں تو بھائی اتنی زیادہ فری الیکٹریسٹی ہوگی، ہم لوگ بہت زیادہ پروڈکشن کر سکتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں سستی بنا سکتے ہیں، پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں. ہمیں دنیا میں بیچنے میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہماری چیز مہنگی ہوتی ہے. کیوں مہنگی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری بجلی مہنگی ہے.
تو اگر اپنے نیچرل ریسورس کو ہم نے ٹیپ ان کر لیا ہوتا تو آٹومیٹکلی ہم چیزیں سستی بنا رہے ہوتے اور ہم دنیا بھر میں بیچتے خوب پیسے کماتے. تو وہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ریسورسز ہیں کیا کیا. آپ کے پاس جو اگر اچھی سی سمندر کی ساتھ آپ کی پٹی لگتی ہے تو آپ اچھے سے اچھی ٹریڈنگ روٹس بنائیں تاکہ لوگ آپ کے ملک میں آ کے ٹریڈ کریں, منڈیاں بنائیں جیسے دبئی نے کیا ہے. کہ دبئی کچھ بھی نہیں بناتا, اس نے ٹریڈ کا اتنا اچھا طریقہ بنا دیا کہ لوگ اس کے ملک میں آ کے ٹریڈ کرتے ہیں اور وہ دبئی کماتا ہے اس سے پیسے. تو اپنے جو بھی ریسورسز ہیں پہلے تو دیکھیں. اگر آپ کے پاس سن ہے تو جیسے میں نے کہا سولر پہ جائیں. اگر آپ کے پاس لینڈ ہے, اچھی سرخیز زمین ہے, تو آپ ایگریکلچر کو اور بہتر کر سکتے ہیں. خالی پڑی ہوئی ہے لینڈ, بھائی اس کو کلٹیویشن کرو, وہاں پہ خوب چیزیں پروڈیوس کرو. لینڈ کو خالی کیوں چھوڑا ہوا ہے, اس پہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اگاؤ. اوکے. اگر آپ کے پاس جو ہے پانی ہے, بہت اچھا پانی کا ریسورس ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کرو, پانی سے ایگریکلچر کو امپروو کرو, پانی سے بجلی پیدا کرو. تو آپ کے پاس منرلز ہیں, مائن ہیں, آپ اس میں سے پروڈکشن ایکسٹریکشن کرنا شروع کرو. خالی پڑی ہیں مائنز بہت بے تحاشا پاکستان کے پاس زبردست زرخیز مائنز موجود ہیں, لیکن جی آپ اس کو پروڈیوس نہیں کر رہے. جب آپ پروڈیوس نہیں کریں گے, اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, وہاں سے نہیں نکالیں گے, تو لوگوں کے پاس کمانے کا ذریعے کم ہوں گے, لوگ غریب ہوں گے, تو پھر وہی پاپولیشن کے اوپر مسائل آئیں گے کہ سارا مسئلہ آبادی کا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں ہم اپنی ہیومن ریسورس کو اگر ڈیولپ کریں تو اپنے پاپولیشن کے مسائل سے ویسے ہی باہر آ جائیں گے, پاپولیشن گروتھ کے مسئلے نہیں رہیں گے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز اسی میں آگے سمجھنے کی ہے آگے بڑھنے سے پہلے, کہ ایک چیز ہوئی ہماری ڈیموگرافک, یہ خاص طور پہ ٹرانزیشن ماڈل. ہوا کیا کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے 1905 سے لے کر اور 2018 تک ہماری پاپولیشن کا گراف کیسے گیا. بڑا انٹرسٹنگ سا گراف ہے, اس کو دیکھیے گا. ڈیموگرافکس کہتے ہیں پاپولیشن سے ریلیٹڈ چیزوں کو. ٹرانزیشن کا مطلب اس میں تبدیلی آئی. تو اس کا ایک ماڈل ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں پہلے کیا تھی, اگر میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کروں, 1 2 3 4, تو پہلے کیا تھی کہ یہ ہے 1905 سے 1935 تک, پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. پھر 1936 سے لے کے پاکستان بننے قریب قریب سے لے کے 1970 تک. پھر 1971 سے لے کے 2013 تک, اور پھر یہ بالکل کرنٹ ایرا آ گیا 2013 سے لے کر آنورڈس, اس کو 2040 تک لگا لیں, 2040. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے پہلے کیا تھا. پہلے جو برتھ ریٹ تھی وہ بھی ہائی تھی اور ڈیتھ ریٹ تھی وہ بھی ہائی تھی. کیوں ہائی تھی؟ برتھ ریٹ تو جیسے میں نے بتایا کہ پہلے تو یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ بچے کم ہونا چاہیے. ہر گھر میں 8-8 10 بچے, اپنی دادیوں سے نانیوں سے پوچھے گا, ہر گھر میں 8-6 اس طرح سے بچے ہوتے تھے. میرجز ارلی ہوتی تھیں, لوگ ریلیجیس تھے ان کو, اور فوڈ انسیکیورٹی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, اور دنیا بھر میں ویسی پاپولیشن اتنی نہیں بڑی تھی, تو زیادہ بچے ہونا کوئی پرابلم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو برتھ ریٹ تو زیادہ تھا لیکن ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ تھا. 1935 میں یا 1935 سے پہلے ڈیتھ ریٹ کیوں زیادہ تھا؟ ظاہر ہے ہیلتھ فیسلٹیز آج کی جیسی نہیں تھیں, ہر بیماری کا علاج نہیں آیا ہوا تھا, بہت سے مسائل ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھے, ہاسپٹل اس طرح کے نہیں ہوتے تھے, ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت سارے آسانی سے مریضوں کو ہسپتال تک پہنچا نہیں پاتے تھے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ ڈیتھ ریٹ زیادہ ہوتا تھا. تو پہلے ڈیتھ ریٹ زیادہ تھا اور برتھ ریٹ بھی زیادہ تھا. اب میں برتھ ریٹ کو فوکس کر کے ایک گراف بناتا ہوں, آپ کی بک میں بھی بنا ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ برتھ ریٹ کیسے گیا. برتھ ریٹ اسٹیڈیلی آپ دیکھیں گے کہ نیچے آیا اور کافی نیچے آ کے سیٹل ہو گیا. تو یہ برتھ ریٹ اوور آل کیوں نیچے آیا ہوگا؟ تو یہ جیسے وہ ساری باتیں ہم نے بتائیں کہ ہم نے تجربے سے دیکھا کہ جب ایجوکیشن بڑھی اور یہ بڑھا جو بھی برتھ ریٹ کنٹرول کے حوالے سے ہم نے بات کی, وہ ساری باتیں ہوتی گئیں, وقت کے ساتھ ساتھ برتھ ریٹ نیچے آ گیا. اور ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ہمارا کچھ ایسے گیا, شروع میں کچھ بڑا, آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں حالات بھی کچھ خراب تھے, اور ڈویژن کے وقت اچانک سے یہ وہ جو ٹائم تھا پاکستان بننے کے ٹائم پہ, اس زمانے میں بہت زیادہ مسائل تھے, لوگ مرے بہت زیادہ, ہجرت کے وقت بہت پرابلم ہوئے. تو یہ وہ زمانہ تھا. پھر آہستہ آہستہ میڈیکل فیسلٹیز بہتر ہونا شروع ہوئی, دنیا کے حالات بہتر ہوئے اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہو گیا, اور ایونچولی ڈیتھ ریٹ عموماً برتھ ریٹ سے نیچے ہی رہتا ہے. تو پاپولیشن نے ٹرانزٹ کیا, پہلے ہی برتھ ریٹ زیادہ تھا ڈیتھ ریٹ سے, تو آبادی بڑھ ہی رہی تھی. بیچ میں کچھ وقت ایسا آیا جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے, جو پاکستان بن رہا تھا, تو ڈیتھ ریٹ برتھ ریٹ سے اوپر گیا تھا کچھ وقت کے لیے, تھوڑی سی دیر کے لیے,
لیکن جنرلی ڈیتھ ریٹ سے نیچے ہی رہا. اور ایک زمانہ تو یہ تھا یہ جب کہ برتھ ریٹ ڈیتھ ریٹ سے بہت اوپر تھا. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بہت پاپولیشن تیزی سے بڑھی ہوگی, پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہوگا. اور پھر ایک وقت آیا کہ تقریباً ہم دونوں چیزوں کو نیچے لا چکے ہیں. اچھا, اوور آل پاپولیشن کا سائز اگر ہم دیکھیں تو پہلے برتھ ریٹ ڈیتھ ریٹ تو زیادہ تھا لیکن پاپولیشن کم تھی ملک کی. پھر جب ہمارا وقت گزرا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا برتھ ریٹ بہت زیادہ رہا ڈیتھ ریٹ سے, تو ہمارے پاس پاپولیشن آہستہ آہستہ کافی بڑھنا شروع ہوئی, ٹوٹل پاپولیشن لگا رہے ہیں, اور اب ہم یہاں پہ کہیں کھڑے ہیں ایک ہائی پاپولیشن کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ ٹرانزیشن ہے پاپولیشن کا, ٹرانزیشن کیسے ہائی برتھ ریٹ ہائی ڈیتھ ریٹ سے ہوتے ہوئے ہم لو برتھ ریٹ لو ڈیتھ ریٹ تک آ چکے ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ سا سٹیج ہے, انٹرسٹنگ سا ماڈل ہے, سوری. اچھا جی, تو اگر میں اس کو ذکر کروں تھوڑا سا, ہائی برتھ ریٹ کیوں تھا اس زمانے میں؟ برتھ ریٹ ہائی کیوں تھا؟ کیونکہ نو فیملی پلاننگ. اب میں شارٹ کٹ میں لکھ رہا ہوں, آپ اس کو خود پورا پورا بھی لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, لارج فیملی پرائڈ ہوتی تھی کہ واہ بھائی ہمارا بڑا گھر ہے, بڑا گھرانہ ہے. ٹھیک ہے, فارمنگ مین ریزن تھا. یہ کب کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہاں کی بات کر رہے ہیں. فارمنگ واز مین ریزن, مین سورس آف ارننگ. تو اس سے کیا ہوتا تھا, فارمنگ میں جتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے اتنا زیادہ, پہلے ٹریکٹر تو تھے نہیں, تو جتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے ہیومن ریسورس اتنا زیادہ ہوتا تھا, اتنا زیادہ آپ فارم کو یوٹیلائز کر پاتے تھے. اور ہائی ڈیتھ ریٹ کیوں تھا اس زمانے میں؟ ڈیتھ ریٹ ہائی کیوں تھا؟ ڈیتھ ریٹ ہائی کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہیلتھ فیسلٹیز اچھی نہیں تھیں, ہیلتھ فیسلٹیز اچھی نہیں تھیں. اس کی وجہ سے انفینٹ مورٹیلٹی بہت ہوتی تھی. انفینٹ مورٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتے ہی بچے کا مر جانا, یا پیدا ہونے کے کچھ دنوں میں بچے کا مر جانا. ٹھیک ہے, انفینٹ مورٹیلٹی تھی اس زمانے میں. جو ہے وہ ہائیجینک کنڈیشنز اچھی نہیں تھیں. یہ سب ہائی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے نا, تو ہائیجینک سچویشن اچھی نہیں تھی, اور میڈیکل سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. یہ سب میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, باتیں میں کر چکا ہوں. اچھا جی, جو 1936 سے 1970 کے بیچ میں ڈیتھ ریٹ نیچے گیا, وہ کیوں گیا؟ تو بالکل اسی کو آپ اٹھا سکتے ہیں. ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہونا شروع ہو گئیں, سینیٹیشن بہتر ہو گئی, پانی کی سپلائی کی میں پانی جو ہے وہ صاف پانی آنا شروع ہو گیا, اور فوڈ پروڈکشن بڑھ گئی, تو ہیلتھ بہتر ہو گئی. یہ ڈیتھ ریٹ کم کیوں ہوا؟ ہیلتھ فیسلٹیز بڑھ گئیں, واٹر سینیٹیشن مطلب پانی صاف آنا شروع ہو گیا, کیونکہ پانی کو ٹریٹ کر کے بھیجنا شروع کر دیا لوگوں نے, وہ بہتر ہو گئی, اس سے بھی ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا. فوڈ پروڈکشن بڑھی تھی اس دور میں, کیونکہ ہم نئی چیزیں, نئی ٹیکنیکس, ٹریکٹر ویکٹر, نئے بیج, یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے, انفینٹ مورٹیلٹی کم ہو گئی تھی کیونکہ اگین لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز بہتر مل رہی تھیں. پھر جناب یہ ٹائم, جب کہ اس ٹائم کی بات کرتے ہیں ہم, یہ اتنی تیزی سے برتھ ریٹ کیوں گرا اس ٹائم پہ؟ برتھ ریٹ اس ٹائم پہ تیزی سے کیوں گرا؟ اس ٹائم پہ بہت تیزی سے فیملی پلاننگ کی اویئرنیس اور فیسلٹیز اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پش کیا گیا. اس ٹائم پہ فیملی پلاننگ کو بہت زیادہ پش کیا گیا, تو برتھ ریٹ گرنا شروع ہو گیا. اور نہ صرف ملک کے اندر گورنمنٹ کو کر رہی تھی, بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے دوسرے ملکوں سے بھی ہیلپ مانگی ہوئی تھی. ان ملکوں سے لوگ آ کے انویسٹ کرتے تھے کہ جی اس ملک کی پاپولیشن گروتھ کم ہونی چاہیے, بیچارہ بہت مشکلوں میں ہے. تو این جی اوز, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بنتی تھیں, ان کے اندر فنڈنگ کی جاتی تھی باہر کے ملکوں سے, اور وہ لوگوں کو فری میں فیملی پلاننگ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے تھے, ہاسپٹلس, کلینکس, اس طرح کے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری بڑی مشہور پروموشنز تھیں. سب ستارہ پروموشن تھی, چابی کا نشان والی پروموشن تھی. ٹھیک ہے, اس دور میں لٹریسی ریٹ بڑھ گیا. لٹریسی ریٹ بڑھنے سے ہم نے پتہ ہے کہ برتھ ریٹ کم ہوتا ہے. وومن جو ہے وہ وومن ایجوکیشن بڑھی, اس سے بھی برتھ ریٹ کم ہوتا ہے. ویمن کی امپلائمنٹ بھی بڑھ گئی, اس سے بھی برتھ ریٹ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اوور آل پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. جب لوگ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی اپنا گھر چلانے کے لیے, تو یہ بھی ریزنز تھے یہاں پہ اتنی شارپ پاپولیشن کے گرنے کے. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں واپس بالکل شروع میں جو میں نے بات کی تھی پاپولیشن کے اسٹرکچر کی.
پاپولیشن کے اسٹرکچر، پاپولیشن کا بھی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ جو میں نے کہا تھا نا پاپولیشن پیرامڈ کے زیادہ عمر کے کتنے ہیں اور کم عمر کے کتنے ہیں، یہ ایک پاپولیشن اسٹرکچر ایک ملک کا ہے. ایک اور ملک کا دیکھیے، اوپر والا زیادہ عمر، نیچے والے کم عمر. ایک پاپولیشن، یہ پاپولیشن پیرامڈ کہلاتا ہے نا. ایک پاپولیشن پیرامڈ یہ دیکھیے کہ نیچے والے کم اور اوپر والے زیادہ. یہ ہے جناب کینیڈا کا. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ 60 سال سے اوپر والے بہت لوگ ہیں، تو اب یہ لوگ ریٹائر ہو گئے ہوں گے، یہ بیچارے تھکے ہوئے ہوں گے، یہ بیچارے لوگ زیادہ ہارڈ ورک نہیں کر سکتے، اور ہر سال پہلے سے بڑھتے جائیں گے زیادہ والی عمر والے لوگ. اور ہر سال یہ ہے جو ہماری ورکنگ پاپولیشن ہوتی ہے. یہ ورکنگ پاپولیشن پیچھے سے اور کم سے کم ہوتی جائے گی، کیونکہ ہر سال بچے پہلے سے کم ہو رہے ہیں، پہلے سے کم ہوتی جا رہی حالات. تو اگلے سال جو اس ملک کی ورکنگ پاپولیشن ہوگی پہلے سے کم ہوگی، اس سے اگلے سال اور کم ہوگی، اس سے اگلے سال اور کم ہوگی. یوں ان کو پتہ ہے کہ 30 سال بعد ہمارے ملک میں وہ لوگ جو کہ ڈپینڈنٹ ہو گئے زیادہ عمر کے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ ہوں گے، اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو کما رہے ہوں گے، بنا رہے ہوں گے، پروڈیوس کر رہے ہوں گے، وہ کم ہوں گے. حالانکہ اتنے ریسورسز ہیں ہمارے ملک میں. تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ پیرامڈ جو ہے وہ پیرامڈ یہ بتا رہا ہے کہ اس ملک میں ابھی ایک بڑی طاقتور ورک فورس موجود ہے، اور پیچھے سے بھی اور بھی بچے کافی سارے آ رہے ہیں جو کچھ عرصے میں پھر وہ جوان ہو کے بھی اچھی ورک فورس بنے گی. تو یہ ایک اسٹرانگ پیرامڈ ہے. لیکن اس طاقتور ورک فورس کو ریسورسز اور انفراسٹرکچر چاہیے. اگر وہ ریسورسز اور انفراسٹرکچر نہیں ملے گا تو پھر آپ جو ہے وہ پرابلم میں آئیں گے. اب کیا ہے کہ ان کی ایسی پاپولیشن ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ان کی ایسی پاپولیشن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھی ہو گئیں، اور لوگوں کو ریزن نہیں مل رہا کہ ہم زیادہ بچے کیوں ہوں ہمارے پاس. نہ وہ ریلیجس ہیں، وہ اپنی زندگی خود گزارنا چاہتے ہیں، وہ اپنا سارا پیسہ اپنے پر لگانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں زیادہ بچے ہوتے ہیں زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، زیادہ چونچوں ہوتی ہے، سکون سے گزارو زندگی. ایون اب وہاں پہ شادی کرنے کا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا اس کی وجہ سے، اور وہاں پہ بچے پیدا ہونا بند ہی ہو گیا آلموسٹ. تو جیسے رشیا کے ابھی صدر نے کہا تھا کہ اگر کوئی عورت 10 بچے پیدا کرے گی تو میں اس کو 1 ملین ان کی جو کرنسی ہے وہ دوں گا. تو کیوں دوں گا؟ کیونکہ پیدا بچے ہی نہیں ہو رہے، بچے شادی ہی نہیں کر رہے لوگ. تو ایسے سچویشن میں یہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی ریشو بڑھ گیا. ہائی پاپولیشن کا بہت ڈپینڈنٹ ہو گئے بہت سے لوگ ان لوگوں پہ جو کہ کام کر رہے ہیں. اچھا، بہت زیادہ کسی کی ایسی ہو گئی کہ نیچے والے تو بہت بڑی تعداد میں، یعنی بچے 0 سے 15 والے بہت بڑی تعداد میں، اور پھر یہ یوں جا رہا ہے پیرامڈ سمہاؤ. تو ابھی بھی ڈپینڈنسی ریشو بہت ہائی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی کوئی کام نہیں کریں گے، یہ بھی ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے. تو ڈپینڈنسی ریشو دونوں کیس میں بہت ہائی ہے کہ اگر جب اوپر بہت بڑا زیادہ برڈن ہے تب بھی سارے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر، اور اس صورت میں بھی. تو پاپولیشن کا پیرامڈ تھوڑا بیلنسڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ کہ ڈپینڈنسی ریشو کم ہو، سارے لوگ ہی محنت سے کام کرتے ہوں. ٹھیک ہے جی. یہی طرح سے پاپولیشن پیرامڈ جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ یوں بنتا ہے، جیسے کہ بڑی عمر والے یہ ہیں، اس سے نیچے یہ ہے، تو ادھر میل ادھر فیمیل، تو میل فیمیل کا ریشو بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ فار ایگزامپل اس عمر میں میل زیادہ ہیں، اس میں میل کم ہے، یہاں پہ میل کم ہے، یہاں پہ فار ایگزامپل فیمیل زیادہ ہیں کسی میں. یہ بھی چل رہا ہوتا ہے. ٹوٹل پاپولیشن بھی آ رہی ہے آپ کو اس ایج گروپ کی، اور اس ایج گروپ کی میل فیمیل کی ڈسٹریبیوشن بھی آ رہی ہے. تو پاکستان کا پاپولیشن پیرامڈ کچھ اس طرح کا ہے، اور یہ ابھی فی الحال پرابلم کا باعث لگتا ہے لوگوں کو، کیونکہ جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ڈپینڈنسی مڈل کلاس کے اوپر زیادہ ہے. لیکن اب یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو یہی پوری ورک فورس بنے گی جو آگے جا کے ہو سکتا ہے ہیلپ فل ہو. لیکن یہ ورک فورس اگر ایجوکیٹڈ ہوئی اور اس کو ریسورسز ملے تو یہ ہیلپ فل ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کی پاپولیشن پیرامڈ جو ہے اس کا اسٹرکچر میں نے آپ کو دکھایا، اور پاکستان کا جو پروجیکٹڈ پاپولیشن پیرامڈ ہے وہ بھی بہت برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے. وہ کچھ ایسا ہے جو اس کے اس پاپولیشن کی وجہ سے ایسا ہونے والا ہے.
اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک اچھی تعداد میں ہمارے پاس ورک فورس ہونے والی ہے، اور اس سے نیچے بچے اب کم ہوں گے، کیونکہ اب یہ زیادہ تر لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، تو برتھ ریٹ کو زیادہ ہونے کے بہت سارے جو ریزنس تھے وہ آہستہ سے کم ہو گئے ہیں. تو ایک اچھا بوم کا پیریڈ پاکستان کے پاس آنے والا ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن. لیکن اگین گیون دیٹ دے آر ڈیولپڈ. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کچھ ہم اس کی ریڈنگ لیتے ہیں. اگر یہی پاپولیشن اسی طرح سے بڑھتی رہی، ایسے ہی رہی ہماری پاپولیشن، تو اس سے کچھ مسئلے ہیں. کیا مسئلے ہیں؟ نمبر 1، ہائی برتھ ریٹ ہے، جس کی وجہ سے بیچ والوں پہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. اسمالر نمبر آف 15 to 60 پیپل، اگین پروڈکٹیوٹی کم ہے. تو پاکستان کے فیوچر میں بھی برڈن رہے گا اگر ایسا چلتا رہا. اور اگر آہستہ آہستہ اس طرف چلے گئے ہم، تو دس وڈ بی اے بیٹر آئیڈیل سچویشن فار اس. تو ایسا ہونے کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیوں بھائی ہماری ایسی کیوں کی؟ تو میں سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تھوڑا بلک کیوں ہے یہاں پہ. یہ ورک فورس ہوتی ہے نا، بیچ میں ورک فورس ہے. ورک فورس بلک کیوں ہو گیا؟ ورک فورس زیادہ کیوں ہو گئی؟ ورک فورس اس لیے زیادہ ہو گئی کیونکہ پیچھے سے پاپولیشن زیادہ ہوئی بھی تھی، شروع میں برتھ ریٹ زیادہ تھا. یہ اب کچھ کیوں شرنک کر رہا ہے؟ کیونکہ اب وہ ساری باتیں آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. اویئرنیس بڑھ گئی ان کی، وہ بڑھ گئی، ایجوکیشن بڑھ گئی ان کو، جو ہے پروڈکٹیوٹی بڑھی ہوئی ہے، زیادہ بچے پیدا کرنے کی ضرورت کم ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اگلی بات کرتے ہیں پاپولیشن سے ریلیٹڈ، وہ ہے امپلائمنٹ. پاپولیشن جو ہے وہ آئیدر سیلف امپلائڈ ہوتی ہے، وہ اپنا کام خود کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی ٹھیلا لگاتے ہیں، کوئی ورک شاپ کھولی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، یا وہ پیڈ امپلائمنٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سیلف امپلائمنٹ یا پیڈ امپلائمنٹ. تو ہم امپلائمنٹ کو 3 سیکٹرز میں بانٹتے ہیں. ایک سیکٹر ہے پرائمری، دوسرا سیکٹر ہے سیکنڈری، اور تیسرا سیکٹر ہے ٹرشیری. پرائمری کا مطلب ہے وہ کام جو نیچرل ریسورسز کی ایکسٹریکشن میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل فارمنگ پرائمری میں آتی ہے، زمین سے جو ہے وہ کھیتی اگانا. مائننگ پرائمری میں آتی ہے، فشنگ پرائمری میں آتی ہے. بالکل نیچرل ریسورسز سے اپنی روزگار کو تلاش کرنا. ٹھیک ہے، سیکنڈری میں کیا آتا ہے؟ پرائمری کو کنورٹ کرنا انٹو فنش گڈس. پرائمری سے لے کر چیزیں ان کو پروسیس کرنا اور ان کو مزید بہتر بنانا. فار ایگزامپل کاٹن لیا پرائمری سے، اس کا کپڑا بنا دیا، یہ سیکنڈری انڈسٹری کہلائے گی. انڈسٹری ہوتی ہے عام طور پہ سیکنڈری. ٹھیک ہے، آپ نے ویٹ لیا پرائمری سے اور اس کی بریڈ بنا دی، یہ سیکنڈری کہلائے گی. آپ نے جو ہے وہ مائننگ سے لوہا لیا اور اس کا اسٹیل بنا دیا، یہ سیکنڈری کہلائے گی. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری پروڈکشن ہے. ٹرشری کہتے ہیں سروسز کو. فار ایگزامپل وہ چیزیں جو کوئی گڈ تو نہیں بنا رہے، لیکن آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں کچھ ان کو کوئی سہولت فراہم کرنے کے. اس میں ٹرانسپورٹ آتی ہے، بہت بڑا سیکشن ہے ہمارا. اس میں ریٹیل آتی ہے، ریٹیل، ہول سیل، سامان کو خرید کے بیچنا خالی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے جس میں وہ کچھ بنا نہیں رہا لیکن بس خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جنرل سروسز آتی ہیں، جیسے کہ نائی ہو گیا، باربر، ڈاکٹر ہو گیا، لائر ہو گیا، ٹیچر ہو گیا. اس کے اندر وہ تمام کام جو کچھ پروڈیوس تو نہیں کر رہے لیکن وہ سروسز دے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ آتے ہیں. تو ٹریڈ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، کنسٹرکشن ہے. اس میں تو ہمارے ملک میں اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں تو سمجھ لیں کہ پرائمری سیکٹر میں تقریباً کوئی 34% نیئر اباؤٹ لوگ پرائمری سیکٹر سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے، لوگ نہیں بلکہ پروڈکشن تقریباً 34% ہے. ٹھیک ہے، اور
ہماری امپلائمنٹ بھی اسی حساب سے ہے. یعنی پہلے پاکستان میں زیادہ تر لوگ 1995 میں، جیسے میں ڈیٹا دیتا ہوں آپ کو، تقریباً 46% 47% لوگ جو ہیں وہ پرائمری سے ایسوسیٹ تھے. اور پرائمری میں زیادہ تر کیا ہے؟ فارمنگ ہی ہے ہمارے یہاں زیادہ تر. فشنگ بھی اتنی بڑی سیکٹر نہیں ہے، مائننگ بھی اتنا بڑا سیکٹر نہیں ہے، فارمنگ ہی مین بڑا سیکٹر ہے. اور اب یہ بات کریں ہم 2015 کی، تو 2015 میں 34% لوگ پرائمری سے ایسوسیٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب ہے لوگ پرائمری سیکٹر ہمارا شرنک ہو رہا ہے. کیا یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی تو صرف پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سیکنڈری سیکٹر جو ہے اس کا اپنا ایک پورشن ہے ہمارے ملک میں، ایک پرسنٹیج ہے جو کہ سیکنڈری سے امپلائڈ ہے، اور ایک پورشن ہے جو کہ ٹرشری سے امپلائڈ ہے. تقریباً کم و بیش 23 سے 24% لوگ ہمارے ملک کے سیکنڈری سے ایسوسیٹڈ ہیں، اور تقریباً 42% لوگ ٹرشری سے ایسوسیٹڈ ہیں. اچھا، اب اس میں ایک پرابلم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30% لوگ کچھ چیزیں بناتے ہیں، ان چیزوں کو کنورٹ کرنے میں 23% لوگ یوز ہوتے ہیں، اور ان کو ری سیلنگ، ان کی سروسز کرنے میں زیادہ تر لوگ یوز ہو رہے ہیں. یہ اچھا مکس نہیں ہوتا. مکس ایسا ہونا چاہیے جو بیلنسڈ ہو، 30 اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ چیز بنتی جتنے کی اس سے زیادہ ٹائم اس پہ خرچ کرتے ہیں اس کو ہم اب لوگوں تک پہنچانے میں. تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، کورس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن میں نے جنرلی آپ کو ایکسپلین کیا. تو ہمارا جو ہے وہ یہ سیکشن، یہ امپلائمنٹ کی سچویشن. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم پرائمری اور سیکنڈری اور ٹرشری کی بنیاد کو تھوڑا سا ہٹا کے دیکھیں کہ کس ایریا میں ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ کام کرتے ہیں، تو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ایگریکلچر میں کرتے ہیں. ابھی بھی سب سے زیادہ تعداد، اگر سب کو توڑ کے الگ الگ کر دیں گے نا، تو سب سے زیادہ تعداد آپ کو ایگریکلچر میں کرے گی. ایگریکلچر یا ایگریکلچر کی ٹریڈ یا ایگریکلچر کے سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں ابھی بھی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. اور ایگریکلچر کا یا پرائمری سیکٹر جو ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. ان امپلائمنٹ کسے کہتے ہیں ہم اس پہ ہی بات کرتے ہیں. اور ایک خاص طرح کی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. ڈسگائز ان امپلائمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ 10,000 لوگ ہیں، یہ سب کے سب یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی 10,000 کی ضرورت تھی نہیں. ایک گاؤں میں 10,000 لوگ رہتے ہیں، یا فصل کٹی سب کے سب کام کرنے آ گئے. ایکچولی جب آپ دیکھتے تو یہ 5,000 میں بھی یہ کام ہو سکتا تھا. تو یہ بس 10,000 چونکہ تھے تو کام پہ لگ گئے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ امپلائڈ ہیں، لیکن یہ امپلائڈ ہیں نہیں. اگر 5,000 ہوتے تب بھی اتنا ہی کام ہوتا. تو اس کو ڈسگائز امپلائمنٹ کہتے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے، بہت زیادہ ہیوی ریلائنس آن پرائمری سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر پہ. لیکن اگین یہ سب باتیں صرف آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، یہ فیصلہ نہیں کروایا جا رہا کہ آپ کے ملک کو ڈیولپ ہونا چاہیے زیادہ تر سیکنڈری میں. یہ نہیں کہا جا رہا. یہ تو ہر ملک اپنے نیچرل ریسورسز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ اس کو کون سے سیکٹر پہ زیادہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، آپ بات کر رہے تھے ہم ان امپلائمنٹ کی. تو ان امپلائمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ان امپلائمنٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص، a person who is willing and able to work and still does not get a job، تو پھر بھی اس کو کام نہ ملے تو وہ ان امپلائڈ کہلاتا ہے. ولنگ بھی ہو، ایبل بھی ہو، یعنی وہ ڈسیبلڈ نہ ہو، ان ولنگ نہ ہو، انڈر ایج نہ ہو، تو ایسے شخص جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو نہیں مل رہی تو ان امپلائڈ کہلائے گا. تقریباً 2018 کے سروے کے مطابق ہماری 5.9% پاپولیشن ان امپلائڈ تھی. اتنے سارے لوگوں کے پاس کام کرنا چاہتے تھے لیکن کام تھا ہی نہیں. اچھا، یہ بڑی ایک ایسی فگر ہے جو بڑی ایکوریٹ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کام کرنے کے لیے ولنگ ہی نہیں تھے، وہ تو اس میں آئے نہیں. فار ایگزامپل پاپولیشن 20 کروڑ تھی، 20 کروڑ میں سے 8 کروڑ تو ولنگ ہی نہیں تھے امپلائمنٹ کے. جب ولنگ ہی نہیں تھے تو ان کا سروے ہی نہیں ہوا. سروے میں آ رہے ہیں خالی 12 کروڑ. 12 کروڑ میں سے 1 کروڑ کام نہیں مل رہا، تو ایک پاپولیشن کا ایک فگر بن گیا. لیکن یہ 8 کروڑ جو کام نہیں کرے تو کرنا چاہ ہی نہیں رہتے، تو کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ تو بہت سارے ریزنز ایسے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے نا، یہ اچھا نہیں، ایگزیکٹلی ایکوریٹ نہیں ہے، ٹرو پکچر نہیں دکھا رہا ہوتا. بہرحال تو ان امپلائمنٹ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. ملک کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، کم ہوئی بھی ہوتی ہے تبھی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، اور اس سے کرائم ریٹ بڑھتے ہیں، اس سے جو ہے وہ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. لوگوں کے پاس فیسلٹیز کم ہو جاتی ہیں، لوگوں کو گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے.
تو اب سوال یہ ہے کہ انمپلائمنٹ کیسے کم کی جائے. اگین کچھ ایک جیسی سی باتیں آئیں گی، لیکن یہ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریڈیوس انمپلائمنٹ. ٹھیک ہے، آپ لکھیے گا، ایسا نہیں لیکن لکھیے گا. میں جلدی جلدی میں لکھ رہا ہوں تو بس کھسیٹا کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے ایجوکیٹ کریں جی، ایجوکیشن بڑھائیں، ٹریننگ بڑھائیں. ایجوکیشن اور ٹریننگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹریننگ کے لیے بندے کو تعلیم دینا ضروری نہیں ہے، اس کو اس کے اسپیسیفک ایریا میں ٹرین کر دیں تاکہ وہ پہلے سے بہتر کام کر سکے. فارمر ہے تو فارمر کو ٹریننگ دے دیں، اگر لیبر ہے تو بہتر ٹریننگ لیبر کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی ایک ذریعہ ہو گیا. پھر جیسے میں نے کہا انفراسٹرکچر بہتر کریں. بھائی یہ ریپیٹنگ ہو رہی ہے لیکن اس ہیڈنگ میں بھی یہ باتیں ہونی تھیں. انفراسٹرکچر بہتر کریں، اس سے بھی آپ کی پوری ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں. انفراسٹرکچر بہتر کرنے سے کیسے ہماری انمپلائمنٹ کم ہوگی. نمبر 4، ایکسپورٹ پہ فوکس کریں. چیزیں ملک سے باہر ایکسپورٹ کرنے شروع کریں گے تو ہمارے ملک میں جو سستی چیز بنتی ہے ملک میں سستی ہی بکتی ہے، لوگوں کو کم ہی پیسے ملتے ہیں، اس کے لیے وہ سستا لیبر ہائر کرنا چاہتے ہیں تو انمپلائمنٹ رہتی ہے. اگر وہی آم باہر بیچیں گے تو باہر سے اس کے زیادہ دام ملیں گے، زیادہ دام ملیں گے تو فارمر کہے گا کہ یار مجھے اور لوگوں کو ہائر کرنا ہے کیونکہ میں تو بہت کما رہا ہوں. تو یوں آٹومیٹکلی امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے. تو باہر سے ہائر ریٹ پہ آپ کو جو ہے وہ پیسے سامان بیچنے پر، اچھے پیسے ملنے پر امپلائمنٹ کو بڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے. اچھا جی، پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ مختلف طرح کے پروگرامز شروع کیے ہیں جس کے تحت کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری انمپلائمنٹ کم ہو. فار ایگزامپل لٹریسی پروگرام شروع کیا ہے گورنمنٹ نے. لٹریسی پروگرام گورنمنٹ شروع کر چکی ہے، بہت سالوں سے چل رہے ہیں جی آ رہے ہیں. جیسے کہ اگر آپ گورنمنٹ اسکول میں بھیجتے ہیں تو فری ایجوکیشن ہے، فری کتابیں دیتے ہیں اور فری یونیفارم دیتے ہیں. یہ لٹریسی پروگرامز ہیں گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ اسکولز کھول رہے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں اسکولز کھول رہے ہیں. ٹھیک، اسی طرح سے ٹریننگ سینٹرز کھولے انہوں نے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کھولے ہیں جہاں پہ وہ ورک فورس کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ اسی طرح سے انہوں نے فورن امپلائمنٹ کے اپرچونیٹیز نکالی ہیں. دوسرے ملکوں سے بات کرتے ہیں کہ جی ہماری ورک فورس کو ہائر کر لیں، تو اس سے جو ہے وہ ورک فورس باہر جا کے کام کرنے لگتی ہے. لوکل اپرچونیٹی نہیں ہے تو باہر کام کرے، باہر سے پیسے بھیجتی ہے پھر. ٹھیک ہے، تو اب ایک میرے پاس آپ کی ایک بک جس کو کہ میں یوز کرتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں، ہمانا سیٹی کی بک ہے. تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سی تصویر ہے، اس تصویر کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. پیج نمبر غالباً 232 ہے کہ واٹ کازز ان امپلائمنٹ. تو ان امپلائمنٹ کیوں ہوتی ہے، اس پہ انہوں نے بڑے مدرسی پکچرز بنائی ہوئی ہیں. تو ان پکچرز میں سے ایک ہے پاپولیشن گروتھ واٹ کازز ان امپلائمنٹ. جب آپ نے نوٹس بنا رہے ہوں گے تو یہی ہیڈنگس جو ہے نا وہ کام آئیں گی. پاپولیشن گروتھ جب زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ریسورسز کم ہیں، پاپولیشن گروتھ زیادہ ہے. ایسے ملک میں جس کی ڈیولپمنٹ کم ہے، پاپولیشن گروتھ زیادہ ہو، اکنامک گروتھ کم ہو تو ان امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میکینائزیشن ہو. میکینائزیشن کا مطلب جدید مشینیں آ گئیں، لوگوں کی ضرورت کم پڑ رہی ہے. میکینائزیشن جب نئی آتی ہے تو ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. بعد میں جا کے ان مشینوں کو بنانے کے لیے اور لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ان امپلائمنٹ پیچھے سے کور ہو جاتی ہے. لیکن یہ شروع جب ہوتی ہے میکینائزیشن تو ایک وقت آتا ہے. جیسے کہ جب کمپیوٹر آئے تھے تو بہت سے لوگ ان امپلائڈ ہوئے تھے پھر، لیکن اب ان کمپیوٹرز کی وجہ سے ہی زیادہ لوگ امپلائمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ٹی جب نئی آتی ہے تو ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کلچرل ریسٹرینٹس ہیں جس سے ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے. جیسے کہ فلانے ایج تک آپ جاب نہیں کر سکتے، فلانے لوگ جاب نہیں کر سکتے، خواتین کام نہیں کریں، یہ لوگ کام نہ کریں، فلانا کام نہ کریں. تو اس طرح کے کلچر ہے کسی کے ہیں تو یہ اچھا ہے برا ہے میں نے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وجہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے اور کیا ہو سکتا ہے، لیبر کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مس میچ ہو. یہ کیا بات ہوئی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مس میچ.
ہمارے شہر میں نائیوں کی بہت ضرورت ہے اور لاہور میں نائی بہت زیادہ ہیں فار ایگزامپل. تو ہمارے شہر میں تو نہیں ہے نا. تو لاہور میں چونکہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ نائی ان امپلائڈ ہیں. ہمارے شہر میں بہت کم ہیں لیکن وہ آ ہی نہیں سکتے اتنی دور سے یہاں پہ. تو جہاں لیبر کی ڈیمانڈ ہے اور جہاں ایکچولی لیبر موجود ہے اس میں ڈسٹینس کی وجہ سے یا انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ایگریکلچر میں لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں. ایگریکلچر پہ جب بہت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے نا سوسائٹی. کیوں؟ کیونکہ ایگریکلچر سیزنل کام ہے. جس سیزن میں ایگریکلچر ہوگا اس سیزن میں امپلائمنٹ ہوگی. پھر وہی لوگ کچھ دن بھاگے بیٹھے ہوں گے کیونکہ ابھی کام کوئی نہیں ہے, ابھی وہ فصل نہیں ہو رہی. تو ایگریکلچر کی وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ آپ کو چونکہ شہر نہیں ہوتا, آپ کو دیہات میں رہنا ہوتا ہے. دیہات میں آلٹرنیٹ جاب فیسلٹیز کم اویلیبل ہوتی ہیں. ان کم فیسلٹیز کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ میرے اگلی فصل کب ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ فصل نہیں ہو رہی تو میں جب تک میکینک کا کام کر لوں, میں جب تک جو ہے وہ کوئی کسی کنسٹرکشن کے کام میں شامل ہو جاؤں. ٹھیک ہے, آپ کو شہر بھیجنا پڑتا ہے اس ایکسٹرا ورک فورس کو. ٹھیک ہے. ایک اور ان امپلائمنٹ کی وجہ جو ہے وہ جب لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں, مائیگریشن فرام اربن ٹو رورل, رورل ٹو اربن, رورل ٹو اربن. لوگ گاؤں سے شہر آتے ہیں کہ ہمیں امپلائمنٹ زیادہ مل جائے گی, لیکن جو شہر میں اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے, جس طرح کا مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے, جس طرح کی ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے, ان کے پاس نہیں ہوتی, تو وہ یہاں آ کے ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ملک میں حالات, حکومت کبھی کوئی آ رہی ہے کبھی کوئی جا رہی ہے, کون حکومت کر رہا ہے, ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کوئی پالیسی کبھی دوسری پالیسی. اس سال ہم نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہی ہے ہم ایگریکلچر پہ بہت خرچہ کریں گے. پھر ایک نئی گورنمنٹ آ گئی وہ کہہ رہی نہیں ایگریکلچر پہ خرچہ نہیں کریں گے, انڈسٹری پہ کریں گے. پھر ایک اور نئی گورنمنٹ آ گئی نہیں ہم انڈسٹری پہ نہیں کریں گے, ہم ٹرسٹری پہ کریں گے. بھائی پالیسیز جب چینج ہوتی رہیں گی بار بار, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, تو بھی ان امپلائمنٹ کافی بڑھتی ہے. تو ہمارے ملک میں چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے پیک پہ ہے نا, ہر وقت ہمارے یہاں انسٹیبل پولیٹکس رہتی ہے, حکومت ایک پالیسیز کو نہیں اڈیپٹ کر پاتی, تو اس کی وجہ سے بھی ہماری پاپولیشن, ہماری ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے. اچھا, پھر اب ہم تقریباً اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف. ان امپلائمنٹ سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان امپلائمنٹ جب زیادہ ہوتی ہے تو ان امپلائمنٹ کے مسئلے, ان امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی پروڈکشن ملک میں کم ہوتی ہے. ویسے تو کم پروڈکشن کی وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, اور ان امپلائمنٹ کم ہوتی ہے تو پروڈکشن کم ہوتی ہے. پروڈکشن پورے ملک میں کم ہوتی ہے تو ایک ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی ڈی پی, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, ایک ملک کی ٹوٹل نیشنل انکم کتنی ہے, ایک ملک پورے سال میں کتنا سامان بناتا ہے, کتنی چیزیں بیچتا ہے, کتنے سروسز پروڈیوس کرتا ہے, ٹوٹل ملا لیں تو جی ڈی پی کہتے ہیں اس کو. اس کی تفصیلات دوسرے چیپٹرز میں آئیں گی, یہاں پہ بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ آپ کی نیشنل انکم ہوتی ہے. تو اوور آل پروڈکشن کم ہوگی, نیشنل انکم کم ہو جائے گی آپ کی ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو ویجز کم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ بھائی اب اتنے سارے لوگ کام کرنے کے لیے موجود ہیں, ان کو کام مل نہیں رہا, تو ایک ہی جاب پہ بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں, تو امپلائر کہتا ہے میں تو کم پیسے دوں گا, اتنے لوگ تو اویلیبل ہیں. یہ ایک پرابلم ہے ان امپلائمنٹ کا. ٹھیک ہے. ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو کنزمپشن کم ہو جاتی ہے, کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. لوگ ظاہر ہے لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے تو لوگ کھائیں گے کم, چیزیں کم استعمال کریں گے. کنزمپشن کم ہوگی تو کمپنیز پروڈکشن کم کرنا پڑے گی ان کو. جب پروڈکشن کم کریں گی تو جابس اور کم ہو جائیں گی, تو ان امپلائمنٹ ایونچولی لیڈس ٹو فردر ان امپلائمنٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح سے ملک چلانے کے لیے جو پیسے چاہیے, ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, ان امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جاتی ہے. ٹیکس کلیکشن کم ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ اپنے خرچے پورے نہیں کر سکتی, روڈیں کم بنتی ہیں. ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر کم بنتا ہے, تو فیسلٹیز کم پرووائڈ کر پاتی گورنمنٹ. پھر جب آلریڈی آپ کا پاپولیشن پیرامڈ اس طرح کا ہے سم ہاؤ, ایسے ہی میں صرف
زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں کہ پاپولیشن میں زیادہ تر لوگ ڈپینڈنٹ ہیں بیچ والی پاپولیشن پہ، اور اس میں بھی ان امپلائمنٹ ہو گئی تو ڈپینڈنسی اور کم لوگوں پہ اور بڑھ گئی. اس میں تو ایکچولی اتنے امپلائڈ ہیں تو ڈپینڈنسی اور بڑھ گئی. اس ڈپینڈنسی بڑھنے کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو سوسائٹی جو ہے وہ پرابلم میں آ جاتی ہے. اچھا، اب کچھ ٹرمز ہیں، ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، یہ سمجھیے گا. ایک چیز ہوتی ہے پاپولیشن ڈسٹریبیوشن، اور ایک چیز ہوتی ہے پاپولیشن ڈینسٹی. ڈینسٹی کہتے ہیں کثافت کو کہاں زیادہ ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا میپ اسٹرکچر لیتے ہیں پاکستان کا، اندازے سے ایسے میپ بناتے ہیں پاکستان کا. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے سے تھوڑا چھوٹا ہو گیا، اوپر سے بڑا ہو گیا، اس کو نیچے سے ہی بڑا کر لیتے ہیں. اب صحیح ہے. ٹھیک ہے، پاپولیشن ڈینسٹی دکھاتا ہوں آپ کو. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ڈارک ہے وہاں ڈینسٹی زیادہ ہے. یہ کہاں کہاں ڈارک ہے؟ کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور. جہاں جہاں شہری ہب ہیں وہاں وہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں نسبتاً دوسری جگہ پہ جہاں پہ کہ ہم کم ڈارک کر رہے ہیں. تو پاپولیشن ڈینسٹی اربن ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی اربن ایریاز میں نسبتاً زیادہ لوگ رہتے ہیں بنسبت رورل ایریاز کے. اور ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں اس کو کہ اوور آل پاپولیشن کتنا بٹی ہوئی ہے. ہماری پاپولیشن سینٹرز کی طرف گھسی ہوئی ہے یا پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. تو پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے، تو یہ دونوں سملر ٹرمز ہیں لیکن سیم نہیں ہیں، اور اس پہ سوال آتا ہے. تو ڈینسٹی کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن اور ٹوٹل پاکستان میں ہونے یا دنیا جو بھی ملک ہے اس کا ایریا، کتنا کلومیٹر ایریا ہے اس کا. تو پاکستان میں لیٹ سپوز اگر ہم آسانی کے لیے 200 ملین پاپولیشن لیتے ہیں جو کہ اس سے زیادہ ہے، اور پاکستان کا ایریا تقریباً 796,095 اسکوائر کلومیٹر ہے پاکستان کا ایریا. تو پاکستان کی پاپولیشن ڈینسٹیز کو ڈیوائڈ کرنے پہ ملتی ہے، یہ ملین ہے. تو یہ بنتی ہے تقریباً 1 کلومیٹر میں 1 کلومیٹر پہ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تقریباً 260 یا 261 لوگ رہتے ہیں 1 اسکوائر کلومیٹر. 1 اسکوائر کلومیٹر مطلب یوں بھی 1 کلومیٹر، یوں بھی 1 کلومیٹر، یوں بھی 1 کلومیٹر، یوں 1 کلومیٹر. اس میں 261 لوگ رہتے ہیں. پاپولیشن ڈینسٹی ہے پاکستان کی. دوسرے ڈیولپ کنٹریز کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن جنرلی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پاپولیشن ڈینسٹی ہو گئی کہ کسی ایک کے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک علاقے میں کتنے زیادہ رہتے ہیں، پاپولیشن ڈینسٹی ہے. جیسے کہ کراچی کی پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی بلوچستان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، کیوں پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے کسی علاقوں کی، یہ ہم الگ سے بات تفصیل سے کریں گے ابھی. ٹھیک ہے، تو اور پاپولیشن ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ کس کس علاقے میں پاپولیشن بٹی ہوئی ہے. یہ اوور آل جنرلی بات کرنا کہ ہمارے ملک میں پاپولیشن کن کن علاقوں میں زیادہ ہے، کن کن علاقوں میں کم ہے، ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوئی ہوئی ہے. ڈینسٹی کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں کتنی ہے، اور ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہے کہ کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اور آسان کر کے کوئی مثال دوں میں آپ کو، تو میں کہوں گا کہ یہ ایک اسکوائر ہے، اس میں آپ نے کس کس علاقے میں کلر کیا ہے، تو یہ ہے کلر ڈسٹریبیوشن. اور جہاں جہاں کلر کیا ہے کہاں کہاں زیادہ ڈارک ہے کہاں کہاں لائٹ ہے، یہ ہے ڈینسٹی، کہ یہاں بہت زیادہ ڈارک ہے، یہاں ڈارک ہے، یہاں کم ڈارک ہے. اور ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ کہاں کہاں پھیلا کلر آپ کا. تو نسبتاً ایک جیسی ٹرمینالوجیز ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں. تو ڈسٹریبیوشن اور ڈینسٹی کیوں ہمارے ملک میں مختلف ہے، اتنا ویریڈ ڈسٹریبیوشن ہمارے ملک میں تو کیوں ہے؟ تو ذرا اگر آپ غور کریں، میں آپ کو میپ دکھاتا ہوں. تو دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن ڈینسٹی کا میپ ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ کہیں کہیں نارمل جو ہماری ڈسٹریبیوشن ڈینسٹی تھی وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 260 تھی، لیکن کسی کسی علاقے میں 600 سے زیادہ بھی ہے، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ لیس دین 10 ہے پر اسکوائر کلومیٹر، 1 کلومیٹر میں. تو یہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ کہاں زیادہ ہے. ایک یہ زیادہ ہے، یہ کیا ہوگی جگہ؟ کراچی ہوگا.
ٹھیک ہے، لاہور، اور پھر اورنج اور گرین کون کون سی جگہ ہیں؟ یہ اگین لاہور کے آس پاس کے علاقے، یہ پشاور، یہ ہمارا اسلام آباد راولپنڈی کے پاس کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ تو پاپولیشن ڈینسٹی اب غور کیجئے، پاکستان میں دریا ایسے فلو کرتا ہے، اور یہ ہے دریا کے بہنے کی جگہ۔ تو جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں انسان آٹومیٹکلی زیادہ بستے ہیں۔ تو یہ نیچرل ہماری پاپولیشن کی ایک فلو تھا۔ تو ایک تو ریزن یہ ہوا کہ پانی کا اویلیبل ہونا۔ یہ تھوڑا میں نے زیادہ گندا کر دیا، تھوڑا اس کو صاف کر دوں بیچارہ اتنا۔ تو یس، تو پاپولیشن ڈینسٹی یا ڈسٹریبیوشن الگ الگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے ہمارا واٹر، فریش واٹر سپلائی۔ فریش واٹر جہاں زیادہ ہوگا وہاں پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی۔ اگر ملک میں مختلف علاقوں میں فریش واٹر کی سپلائی تھوڑی سی یہاں ہے، تھوڑی سی یہاں ہے، تھوڑی سی یہاں ہے، تو پاپولیشن ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی، تھوڑی یہاں جائے گی، تھوڑی یہاں جائے گی، تھوڑی یہاں جائے گی۔ تو ہمارے یہاں ڈسٹریبیوٹیڈ کم ہے اور ڈینس زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ریزن، فریش واٹر زیادہ نیچرل بات ہے نا، اس کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں کہ جہاں پانی پینے کا زیادہ ہوگا وہاں لوگ زیادہ رہیں گے۔ سال ہر سال ایسا ہی ہوگا کہ دریاؤں کے گرد جو ہے وہ آبادیاں زیادہ ہوں گی۔ پھر دوسری بات کلائمیٹ، زیادہ کولڈ یا زیادہ ہاٹ ہوگی تو پاپولیشن، اس علاقے کی پاپولیشن ڈینسٹی کم ہوگی۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ وہ علاقے ہیں جیسے ناردرن ایریاز ہیں، یہاں پہ دیکھیں یلو آ رہا ہے وچ از لو پاپولیشن، کیونکہ بہت سردی ہے۔ اسی طرح سے یہ کچھ علاقے ہیں یہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہے، بلوچستان یا آپ کے پی کے علاقوں میں سردی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے تو پاپولیشن کم ہے۔ ان علاقوں میں نسبتاً مرطوب یعنی میڈیم سا انوائرمنٹ ہے، تو وہاں پہ جو ہے کلائمیٹ ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی پاپولیشن زیادہ ہے۔ پھر دوسری وجہ ہے ٹوپوگرافی، نیچرل ٹوپوگرافی۔ کیا مطلب ہوا؟ نیچرل ٹوپوگرافی کا مطلب ہوا جب نیچرل ٹوپوگرافی ڈیفیکلٹ ہوگی، ٹیرین کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچ نیچ، پہاڑ، سمندر، دریا، میدان، ٹیرین جو ہے وہ آپ کا ڈیفیکلٹ ہوگا تو پاپولیشن ڈینسٹی کم ہوگی۔ یہ بھی اگین یہ جو ایریاز ہیں یہ پہاڑی علاقے ہیں، پورا بلوچستان کے پی کے یہ علاقے یہ پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پہ آنا جانا اترنا چڑھنا بہت مشکل ہے۔ یہ میدانی علاقے ہیں پنجاب اور سندھ کے، تو میدانی علاقوں میں زیادہ پاپولیشن ڈینسٹی ہوگی، اور ڈیفیکلٹ ٹیرین میں ڈیفیکلٹ جگہوں پہ نیچرل ٹوپوگرافی جب مشکل ہوگی تو پاپولیشن ڈینسٹی بھی خود بخود نیچے آئے گی۔ نیچرل ویجیٹیشن، یا آپ کہہ لیں کہ سوائل کی نیچر کیسی ہے، تو یہ ریزن ہے۔ اگر نیچرل ویجیٹیشن جن علاقوں میں زیادہ ہوگی وہاں پاپولیشن زیادہ آباد ہوگی، سوائل جن علاقوں کی زیادہ زرخیز ہوگی، فرٹائل ہوگی، وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی۔ اگین یہ بھی یہاں پھر یہی سے ہو رہا ہے، فرٹائل سینڈ، چونکہ دریا کے کناروں پہ لینڈ زیادہ فرٹائل ہوتی ہے، نیچرل ویجیٹیشن بھی وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے نمبر 6 نیچرل ریسورسز، چلیں نہ دریا ہے نہ سمندر ہے نہ لینڈ فرٹائل ہے، لیکن نسبتاً جو ہے وہ کچھ وہاں پہ مائننگ کے ذریعے ہیں یا کچھ اس طرح کا نیچرل ریسورس ہے جس کو یوز کیا سکتا ہے، تو آٹومیٹکلی وہاں پہ پاپولیشن دوسروں کے مقابلے بڑھے گی۔ جیسے کہ یہاں دیکھیں تو یہاں پہ مائننگ ایریاز ہیں، گیس ویس نکلتی ہے، اس طرح کی چیزیں یہاں سے نکل آتی ہیں، تو پانی کم ہونے کے باوجود یہاں اس کے مقابلے میں تو پاپولیشن زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچرل ریسورسز پانی کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان ریسورسز کی وجہ سے پاپولیشن بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے روٹس، ٹرانسپورٹ فیسلٹیز، روٹس، راستے کس کس چیز کے بنے ہوئے، ایک علاقہ ہے جو سمندر کے راستے سے یہاں پہنچنا مشکل ہے، دریا کے راستے سے پہنچنا مشکل ہے، سڑک کے راستے سے پہنچنا مشکل ہے، پہنچنا ہی مشکل ہوگا تو وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی کم ہوگی۔ جہاں پہنچنا آسان ہوگا وہاں پاپولیشن ڈینسٹی آٹومیٹکلی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے پاپولیشن ڈینسٹی کم اور زیادہ ہونے کے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں، جیسے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں کی اکانومی سمہاؤ اچھی ہے،
اکانومی اچھی ہے، لوگ جا کے وہاں پہ آباد ہو جائیں گے، پاپولیشن ڈینسٹی بڑھے گی۔ ایک علاقہ ہے جہاں پہ پولیٹیکلی اسٹیبل ہے، وہ جگہ پولیٹیکلی اسٹیبل ہے، پاپولیشن ڈینسٹی وہاں کی بڑھے گی، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہیں، کرائم ریٹ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک سوشلی وہ علاقہ بہت ایکسیپٹیبل ہے، سوشلی ایکسیپٹیبل، یہاں پہ آ کے رہو، لوگ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے، لوگ ہیریس نہیں کرتے، زیادہ چوری چکاری نہیں ہے، تو ایجوکیشن اچھی ہے اور دوسری فیسلٹیز اچھی ہیں، فیسلٹیز ایمنیٹیز یہ اچھی ہیں، تو بھی پاپولیشن ڈینسٹی ان علاقوں کی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری وجہ ہیں جس کی وجہ سے پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ جب پاپولیشن ڈینسٹی دور دور کے علاقوں میں الگ الگ زیادہ ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے پاپولیشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ کہ ہر جگہ پاپولیشن برابر سے رہتی ہے، ہم کہتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن بہت اچھی ہے، سب طرف ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہو گئی بات پاپولیشن ڈینسٹی اور ڈسٹریبیوشن کی۔ اب میں بات کرتا ہوں مائیگریشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات، کہ مائیگریشن جو ہے وہ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر، پاکستان کے اندر آتی بھی ہے اور پاکستان سے باہر جاتی بھی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ مائیگریشن ایک تو ود ان دا کنٹری ہوتی ہے، مائیگریشن ود ان دا کنٹری ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لوگ جاتے ہیں، اور ایک فرام لائک بٹوین کنٹریز ہوتی ہے۔ پہلے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں آبادی مختلف ہے۔ اگر میں کرنٹ سچویشن بتاؤں تو کے پی کے میں لیٹ سپوز، تھوڑا میں 2017 کی فگر لے لیتا ہوں، تو 36% جو ہے وہ اربن ہے، اور رورل نکالیں تو تقریباً 36 نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا ہے، تو کے پی کے اندر جو ہے وہ ہماری اربن جو ہے وہ ہے تقریباً 18.7%، اور رورل جو ہے وہ ہے ظاہر ہے ریمیننگ رورل ہوگی، اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ 82%، 81% سم تھنگ، ٹھیک ہے، یہ رورل ہے۔ رورل مطلب دیہاتی، اربن مطلب شہری۔ اسی طرح سے ہمارے ایک علاقہ ہے پنجاب، ایک شہر ہے، پنجاب کے اندر ہماری پاپولیشن جو اربن ہے وہ تقریباً 36.7% ہے، زیادہ آبادی ہے کے پی کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی اوور آل زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رورل میں رہتے ہیں، وچ از اراؤنڈ 63 کے اراؤنڈ پرسنٹ۔ سندھ میں لیتے ہیں، سندھ میں ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اربن ہے تقریباً 36.7، یہ پنجاب کی تھی، سندھ کی تھی تقریباً، سندھ کی اربن پاپولیشن ہے 52 کے قریب پرسنٹ، تو سندھ میں لوگ شہروں میں زیادہ رہتے ہیں بنسبت دیہاتوں کے، تقریباً 48% دیہاتوں میں رہتے ہوں گے۔ بلوچستان میں جو اربن ہے، بلوچستان میں ویسی پاپولیشن بہت کم ہے، 27% جو ہے وہ بلوچستان میں اربن میں ہے۔ اور اسلام آباد ایک الگ ہمارا ایریا ہے، فیڈرل کے ایریا کہلاتا ہے، اسلام آباد میں جو ہے وہ تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ اربن میں رہتے ہیں، اس کے آس پاس کے جو تھوڑے بہت دیہات ہیں باقی لوگ وہاں رہتے ہیں۔ یہ فگر ہے 2017 کی غالباً، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان میں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ اربن اور کتنے لوگ رورل میں رہتے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ زیادہ لوگ رورل میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں پاکستان کی آبادی زیادہ ہے۔ یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری مائیگریشن ہمارے ود ان دا کنٹری مائیگریشن ہوتی ہے، اور اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں رورل پش، اور ایک کو ہم کہتے ہیں اربن پل، رورل پش۔
تو اربن پل اور رورل پش کا کیا مطلب ہوا؟ رورل پش کا مطلب دیہاتوں سے لوگ نکلنے پہ مجبور ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ ہے، یعنی امپلائمنٹ یعنی کیا مطلب ہوا کہ لوگ بہت زیادہ ایسے ہیں جو کہ تعداد میں زیادہ ہیں، کام کرنے کو کم ہے، اوور پاپولیشن ہے. بھائی کیا کریں؟ اور لمیٹڈ ورک اپرچونیٹیز ہیں. اور اب میکانائزیشن ہو رہی ہے، مشینز آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے لوگ موو کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کا جو ہے وہ فلڈ ہے، جیسے کہ آپ کے ارتھ کویکس ہیں، یہ ہوئے پاکستان میں ماضی میں، تو اس کی وجہ سے لوگ موو کیے. یہ رورل پش ہے، رورل پش کرتا ہے. اربن پل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹر امپلائمنٹ فیسلٹیز اربن میں موجود ہیں، تو وہ لوگوں کو پل کرتی ہے. بیٹر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، بیٹر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، ٹھیک ہے. بیٹر کوالٹی آف لائف، سروسز، ایمنیٹیز جو مل رہی ہیں وہ رورل میں بیٹر کوالٹی آف لائف مل رہی ہے. اب کوالٹی آف لائف میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن، روڈ نیٹ ورک، یہ سب کچھ اچھا مل رہا ہے، ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ اربن میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹیشن وغیرہ، سوک سروسز. تو اب یہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ کیا کیا شہر میں بہتر ہو سکتا ہے، تو وہ سب آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ اربن پل ہے. اب یہ جو ہر دفعہ لوگ گاؤں سے دیہاتوں سے شہر کی طرف آتے ہیں، اس کی وجہ سے جو پرابلم ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کی ایک لسٹ ہم بناتے ہیں. ان پلانڈ، بغیر سوچے سمجھے جب یہ مائگریشن ود ان دا کنٹری فرام رورل ٹو اربن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ہاؤسنگ پرابلم ہوتا ہے، ہمارے پاس لینڈ اویلیبل فار ہاؤسنگ کم ہو جاتی ہے، ہمیں جو ہے وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا سامنا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک علاقے میں، فار ایگزامپل ایک شہر ہے، اس کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر کی ایک کوانٹٹی اویلیبل ہے. ایک کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں، یہ انڈر گراؤنڈ واٹر استعمال کرتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ 2 کروڑ آ جائیں گے تو انڈر گراؤنڈ واٹر اور نیچے چلے جائے گا، زیادہ استعمال ہوگا اور پھر اس سے نیچے چلے جائے گا. تو جتنے بھی نیچرل ریسورسز اس علاقے کے ہیں وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف پاپولیشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جب وہ بڑھتی چلی جائے گی تو وہ انوائرمنٹلی ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جائیں گے وہ ریسورسز، جس میں واٹر ریسورسز ہیں، جس میں وہاں کی گرینری ہے، اور بھی بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر انفراسٹرکچر فیسلٹیز پہ پریشر پڑتا ہے. پریشر آن، جیسے سڑک ہے، سڑکیں ہیں تو پہلے سے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو ان کو زیادہ جگہ چاہیے ہوگی، زیادہ گاڑیاں ہو جائیں گی، سڑکوں پہ کنجیشن ہو جائے گی. آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشنل اداروں میں گنجائش کم ہو جائے گی. گیس کی سپلائی جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، کم ہو جائے گی. بجلی کی اویلیبلٹی جتنی ہے زیادہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی، کم ہوگی. تو وہ ساری چیزیں جو میں نے انفراسٹرکچر میں لکھوائی تھیں ان سب کے اوپر پریشر پڑے گا، اس میں سپلائی میں کمی یا ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو ہر ایک کو کم مل رہی ہوں گی. کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ لوگ آئیں گے تو امپلائڈ نہیں ہوں گے تو پھر کرائم ریٹ بڑھے گا ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ان پلانڈ گروتھ ہوتی ہے سٹیز کی، یہ بہت بری چیز ہے. آپ نے جو ہے وہ اچانک سے ایک جگہ آبادی بنا دی، وہاں تک پتہ چلا لو بھیا یہ جگہ باقی شہر سے اونچی تھی، اب یہاں پہ بارش ہوتی ہے، یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ بہت سارا سیویج کا سامان ہے، وہ سب بہ کے ادھر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا سیویج کا سسٹم خراب ہو گیا. تو بہت سارے مسئلے ہیں. انہوں نے یہاں پہ ہائی رائز بنا دی، ان کی ہوا بند ہو گئی. تو بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ان پلانڈ جب آپ سٹی بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ اس میں فیسلٹیز، ہاسپٹل فیسلٹیز، روڈ فیسلٹیز، اس کی سینیٹیشن فیسلٹیز، واٹر سپلائی فیسلٹیز، بے تحاشا فیسلٹیز ایسی ہیں جو کہ پرووائڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ان مسائل کے کچھ حل موجود ہیں. ایک ہم نے سولوشن یہ نکالا تھا کہ ہم نے سیلف ہیلپ اسکیم چلائی تھی. یہ کیا ہوتی ہے؟
گورنمنٹ لوگوں سے کہتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ ریسورسز پرووائڈ کریں گے، باقی کا آپ خود انتظام کریں. فار ایگزامپل گورنمنٹ کہتی ہے ہم آپ کو رہنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، لینڈ دے دیتے ہیں، اب آپ اس پہ گھر خود بنا لیں. اور ہم آپ کو تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں، وہاں پہ پانی کا انتظام آپ خود کر لیں، ہم آپ کو تھوڑی بجلی دے دیتے ہیں، باقی کا مینجمنٹ آپ خود کر لیں. ہم روڈ نیٹ ورک تھوڑا سا بنا دیتے ہیں، باقی کو آپ انتظام کرنے کی کوشش خود کریں. تو یہ سیلف ہیلپ اسکیم جو کرتی ہیں، اس سے کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ایک تو پاورٹی کم ہوتی ہے سیلف ہیلپ اسکیم سے، پاورٹی ریڈیوس ہوتی ہے. اوکے. سیلف ہیلپ اسکیم سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہو جاتے ہیں، لوگ پھر کچھ نہ کچھ جاب کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چارج کرتے ہیں، سیلف امپلائڈ ہو جاتے ہیں، بزنس ان کا اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیسے کمانے لگتے ہیں. پھر لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، موٹیویٹیڈ ٹو سالو دیئر اون پرابلمس. ٹھیک ہے. پھر دے ٹیک مور کیئر آف دا فیسلٹیز. جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے فری کی ہوتی ہیں، اس کی لوگ کم خیال کرتے ہیں. جو وہ خود بناتے ہیں وہ ان کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں کہ یار ہم نے بنایا ہے، اس کو کوئی خراب نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگ خود سے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آ کے بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. مختلف نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز NGOs آ کے بھی ورک کرتی ہیں یہاں پہ، جس کی وجہ سے ایک کوآپریشن کی فضا بن جاتی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ لیس ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آن گورنمنٹ. اوکے، یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن اس طرح کی سیلف ہیلپ اسکیم جو ہم نے چلائی تھیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہمیں ہوئے. پہلا نقصان تو یہ ہوا، ہم نے لینڈ دے دی، ہم نے کہا کہ آپ خود سے سیلف ہیلپ سے ہاؤسنگ بنا لیں، لیکن ہاؤسنگ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے، تو لوگ بنا نہیں پائے، بہت سے لوگ نہیں بنا پائے، تو وہ شیمبلز میں رہ رہے ہیں. پھر جب کہیں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو آگ لگتی ہے تو بہت زبردست آگ پھیل گئی، کوئی مسئلہ ہوا تو بہت زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں، پراپر پلاننگ کے بغیر چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ان کو جب وہاں پہ رکھا تو وہ لو انکم والے لوگ تھے، لو انکم والے لوگ وہاں پہ گھس گئے، رہنے کے لیے جمع ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو اپنے آپ کو افورڈ کر پانا، عام طور پہ یہ جو سیلف ہیلپ اسکیم ہوتی ہے اس کے لیے جو جگہ دی جاتی ہے وہ بہت دور دراز ہوتی ہے. تو پھر وہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، بھائی آئیں کیسے وہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے. کراچی میں بھی جیسے ایک علاقہ ہے لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ، اور یہ بڑا دور گورنمنٹ نے جگہ دے دی لوگوں کو، وہاں سے یہاں تک آنے میں اتنا کرایہ خرچ ہو جاتا ہے کہ ان کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ ان کو پورے نہیں پڑ رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرپشن بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ جب گورنمنٹ لینڈ دے رہی ہوتی ہے فری میں، تو پھر وہ لوگ لینڈ لینا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے چہیتے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ لینڈ لے کے پھر وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کرپشن کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا. پھر یہ چونکہ لو اینڈ ایریا ہے، یہاں کے لوگوں کے پاس پولیٹیکل پاور کم ہوتی ہے، تو پھر کمپلیشن ان پروجیکٹس کی کمپلیشن جو ہے وہ عام طور پہ نہیں ہو پاتی، بہت سی چیزیں آدھی ادھوری چھوڑ دی جاتی ہیں کیونکہ ان کو پیچھے لگنے والا گورنمنٹ کے کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ فری کی چیزیں ہیں، ڈینسٹی بڑھنے کی وجہ سے جو اوور پاپولیشن کے مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں. یعنی مسئلہ کیا ہے، سینیٹیشن کی سروسز نہیں ہوتی، سینیٹیشن نہیں ہوتا، پانی نہیں مل رہا ہوتا ٹھیک سے، بجلی کا مسائل شروع ہو جاتے ہیں، واٹر سیوریج کی لائنز ٹھیک سے نہیں ڈلی ہوئی ہوتی. یہ سارے مسائل اوور پاپولیشن کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چینج آف گورنمنٹ جیسی ہوئی، گورنمنٹ کی پرائیورٹیز چینج ہوئیں، اور ویسے ہی ان کے اوپر توجہ ختم ہو گئی، اب ہمیں نہیں بنانا یہ. ٹھیک ہے جی. تو اکثر اس میں جو ہے وہ جب کرمنلز کا ہب بن جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈینس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو تلاش کرنا پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے، کس طرح کے لوگ کدھر رہ رہے ہیں، ان کا ٹریک رکھنا، ان کو ٹیپ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح کے کچھ پروجیکٹ پاکستان میں کراچی میں یا اس کے آس پاس اور بھی جگہوں پہ لانچ ہوئے. جیسے کہ ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا خدا کی بستی، یہ ایک پروجیکٹ لانچ ہوا تھا. اس کے بھی آپ جا کے دیکھیں، یہی سارے پرابلمس کا شکار ہے. بہت سے لوگوں کو فری لینڈ تو ملی، لیکن یہاں پہ کافی مسائل بھی ہے. اس سے زیادہ بہتر ایک اور پروجیکٹ تھا، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ.
یہاں پہ بھی کافی لوگوں کو جو ہے وہ لینڈ بھی دی گئی، ان کو مواقع بھی دیے گئے، اور ان مواقعوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا کے سیلف امپلائڈ تو سمہاؤ ہوئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے مسئلے جو ہم نے یہاں ڈسکس کیے ہیں یہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں. یہ سارے مسئلے اسٹل ایگزسٹ کرتے ہیں. ناؤ اٹس اے گیو اینڈ ٹیک کہ آپ کو اس کے فائدے زیادہ نظر آ رہے ہیں یا آپ کو اس کے نقصانات زیادہ فیل ہو رہے ہیں. اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ ان پروجیکٹس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. بہرحال یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. پاپولیشن کی سپورٹ اور ہیلپ کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ان پروجیکٹس کی جو بنیادی طور پہ وجہ بنتی ہے، میں نے جیسے بتایا کہ یہ زیادہ تر ان امپلائڈ الٹریٹ پاپولیشن جو کہ مائگریٹ کر کے آتی ہے وہ زیادہ ریزن بنی. اتنا زیادہ شہر کنجسٹڈ ہو گیا، اتنا زیادہ لوگ آ کے آباد ہو گئے کہ ان کو سم ہاؤ سپورٹ کرنا پاسبل نہیں رہا ود ان دا سٹیز. تو پھر ہم نے سٹیز کے آؤٹ اسکرٹس پہ اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے کہ یار آپ لوگ یہاں رہو. تو یہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہمیں اس کو دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے. پاکستان کی جو پاکستان سے باہر بھی مائگریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا تھا برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے. تو کیوں برین ڈرین ہو رہا ہے؟ نمبر 1، پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کم ہیں، پاکستان کے اندر سیلریز کا اسکیل کم ہے باہر کے مقابلے میں، پاکستان کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، یہ سب کچھ ہی پاکستان میں کم ہے جو باہر زیادہ ہے. یہ سارے ریزنز ہیں اس کی وجہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ لائف سٹائل باہر والوں کا بہت لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ملک سے بہت سے لوگ مائگریٹ کر کے باہر گئے، ایگزٹ زیادہ ہوئے. اور ہمارے ملک میں جو لوگ آئے ایمیگریٹ کر گئے وہ سارے برین ڈرین ہو گیا. اور جو لوگ آئے وہ لوگ تھے جو کہ قریب کے ملکوں کے بہت غریب لوگ تھے، ان کو لگا کہ ہم سے تو بہتر پاکستان کے حالات ہیں، تو وہ ایمیگریٹ کر گئے. تو بہتر برین والے لوگ باہر نکل گئے اور کم برین والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے کم برین تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہہ لیں کہ لو پروڈکٹیوٹی والے لوگ جو ہیں ہمارے یہاں ایمیگریٹ کر گئے. ایک اور ٹرم ہے جو کہ آلموسٹ اینڈ کی ٹرم ہے جس کو کہ ہم ڈسکس کریں گے. ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیزنل مائگریشن. ایک خاص سیزن میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں اور پھر سیزن چینج ہوتا ہے پھر واپس چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جب گندم کی کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے تو شہروں سے لوگ نکلتے ہیں اور گاؤں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہاں پہ ورک فورس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بہت سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. جب کٹائی ہو جاتی ہے پھر واپس شہر میں آ کے رکشہ چلا لیتے ہیں، کوئی اور کام کر لیتے ہیں. گنے کی کٹائی کے ٹائم پہ بھی ایسے ہوتا ہے. شوگر مل میں اچانک سے ابھی شوگر بنانے کا ٹائم آ گیا ہے، زیادہ ورک فورس چاہیے، لوگ وہاں چلے جائیں گے، رورل میں چلے جائیں گے. اور جب وہ کام ختم ہو جائے گا پھر اربن میں آ کے اپنی کوئی چھوٹی موٹی اور جاب کر لیں گے. تو یہ سیزنل، اسی طرح سے ایک سیزنل مائگریشن تو میں نے جیسے کہا ایگریکلچرل بیسڈ ہے. ایک سیزنل مائگریشن جو ہے وہ کلائمیٹ بیسڈ ہے. جیسے کہ اونچے پہاڑی علاقے ہیں تو جب بہت سردی ہوگی تو یہاں برف جم جائے گی، لوگ یہاں آ جائیں گے، اپنے کھیتی اپنے جانور وانور لے کے لوگوں کو لے کے یہاں آ جائیں گے. جب موسم صحیح ہو جائے گا تو واپس چلے جائیں گے. تو اسی طرح سے ایک تیسری وجہ کلائمیٹ ہی کی ایک اور وجہ، ایک تو میں نے کہا پہاڑی علاقے ہیں جہاں سردی زیادہ اور سردی کم ہوتی ہے. ایک اور وجہ ہے وہ ہیں فلڈز. فلڈز کب ہوتے ہیں؟ جب دریا کے آس پاس ایک بہت بڑا لینڈ کا علاقہ ہوتا ہے جو دریا کے کچھ ساتھ ساتھ ہے، بہت سے لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور رہتے ہیں. جب فلڈ کا ٹائم آتا ہے تو لوگ یہاں سے نکل کے اوپر والے ایریاز میں چلے جاتے ہیں، تھوڑے بہتر ایریاز میں. پھر جب فلڈ چلے جاتا ہے تو پھر ادھر آتے ہیں، کچے کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں پہ کہ ویسے آفیشیلی لوگوں کو نہیں رہنا ہوتا، لیکن چونکہ جب تک نارمل فلڈ نہیں آ رہا تب تک تو آزادی سے رہ سکتے ہیں. یہ فری لینڈ ہے، یہاں پہ آ کے لوگ آباد ہو جاتے ہیں. تو آخری بات جو اس ٹاپک میں کرنی تھی، تھوڑی سی اسکیٹرڈ باتیں تھیں جو ساری بک میں ہوتی گئی، میں کرتا گیا. ایک آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ پاپولیشن سے متعلق جو سب سے اچھی بات یہ ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جس طرح سے اکانومک گروتھ ہو ویسے ہی پاپولیشن گروتھ ہو تو ایک ڈیزائربل افیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل پاپولیشن گروتھ. سسٹینیبل پاپولیشن گروتھ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جیسے ملک میں ریسورسز بڑھتے جائیں پاپولیشن اسی کے حساب سے ہو. ایسا نہ ہو ریسورسز بہت بڑھ گئے پاپولیشن نہیں بڑھ سکی، پھر وہ کینیڈا یا یورپ والا حال ہو گیا. یا پاپولیشن بہت بڑھ گئے اور ریسورسز نہیں بڑھ سکے. تو سسٹینیبل گروتھ کے لیے آپ کو دونوں چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. اکنامک فیکٹرز کو امپروو کرنا پڑے گا، اور پاپولیشن گروتھ اگر بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کے میچ کر سکے. ٹھیک ہے. تو ایک پروپورشنیٹ گروتھ اکارڈنگ ٹو یور
اکنامک ریسورسز جو ہے وہ ہو تو ہم زیادہ بہتر ملک کو آگے بڑھا سکیں گے. یہ لاسٹ ٹاپک تھا. ہم نے سارے ٹاپکس ٹچ اپ آن کر لیے. اب جب ہم اس کے ایگزام کوشچنس کو دیکھیں گے ایک نظر تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی اس کا کیا مطلب ہوا. تو یہ سارے ٹاپکس میں نے ٹچ اپ آن کیے. اب ان ٹاپکس کو لے کے میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے ایگزام سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آپ کو بہت کلیئر ہوگا کہ جب نے باتیں کی اس کا ہم ایگزام میں کہاں اور کس طرح سے یوز کریں گے. تو اس ویڈیو کو دیکھیے, اپنے نوٹس ضرور بنائیے, جہاں جہاں میں نے بنائے وہاں نوٹس بنائیے. اور پھر جب میں ایگزام والی ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ اس کے ساتھ دیکھیے گا کہ کیسے میچ ہو رہے ہیں ٹاپکس. ٹھیک ہے, تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.